नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमा का मुबारक दिन है, और असर के बाद और मगरिब से पहले कुछ ऐसी घड़ियां होती हैं जिसमें दुआएं जो है वो कबूल होती हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हम जो कुरान के स्टूडेंट्स होते हैं ना, तालिबे इल्म, उनकी दुआएं वैसे भी कबूल होती हैं। तो इंशाल्लाह क्लास के दौरान भी जहां जहां पर स्पेसिफिकली जहन्नुम का डिस्क्रिप्शन आएगा, अपने लिए फौरन हम दुआ करेंगे। और फिर उसके बाद क्लास मुकम्मल करने के बाद भी इंडिविजुअली हम अपने ओन पर सब अपने अपने लिए इंशाल्लाह दुआ करेंगे, क्योंकि कलेक्टिव दुआ जो है वो सुन्नत से साबित नहीं है, राइट। तो इसलिए आप लोग भी अपने अपनी जगहों पे बैठ के तो दुआ कीजिएगा। आज इसलिए हमने कोई और दुआ के साथ नहीं स्टार्ट किया कि मैं ये चाहती थी कि जितने हमारे ऑनलाइन साथी हैं या हमारे पास ऑन साइट साथी मौजूद हैं, तो हम सब कैसे दुआ मांगेंगे। पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह करेंगे, अल्लाह की बड़ाई को बयान करेंगे, फिर उसके बाद हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। ये हम सब ने इंडिविजुअली करना है, राइट, खुद अपने उन पे करना है। फिर उसके बाद हम अपनी दुआएं मांगेंगे, और फिर एंड पे फिर दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर अल्लाह से उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जो है वो दुआओं को कबूल फरमाए, और हमें तौफीक दे कि हम उन चंद घड़ियों में अपने लिए कुछ ना कुछ मांगने वालों में से बन जाए। और ये बात हम याद रखेंगे कि चूंकि हम सब कुरान के स्टूडेंट्स हैं, तो तालिब इल्म जो होते हैं ना दीन के, उनकी वैसे भी दुआएं कबूल होती हैं। तो आज तो वैसे भी देखें, हमें जुमा भी मिल गया इंशाल्लाह, असर और मगरिब के दरमियान का टाइम भी मिल गया, और ये हम कॉन्शियसनेस भी कर ली हमने इस बात पर। तो इंशाल्लाह इस चीज पर हम फोकस करते हुए पारा नंबर 12 अपना आज स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिस्कुहा, और नहीं कोई जानदार जमीन में मगर अल्लाह ही पर है उसका रिस्क। वो यअलमु, वो जानता है, मुस्तक़र्रहा, ठिकाना उसका, और सौंपे जाने की जगह उसकी, सब कुछ एक वाज़े किताब में मौजूद है। यानी रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है, मगर इंसान को मेहनत और असबाब इख्तियार करने का हुक्म भी दिया गया है। अब दुनिया में जितनी भी मखलूकात मौजूद है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या हम नहीं देख सकते, चाहे वो चूंटियां हैं, वो मकड़ियां हैं, वो पैरासाइट्स हैं, वो वेल्स हैं, सबके रिस्क की प्लानिंग अल्लाह सुब्हानहू तआला ने करके अपने पास लिख के रखी हुई है। और हम ये देखें कि वो कितना बड़ा खालिक और राज़िक है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई कोशिश ना करें और इसबाब इख्तियार ना करें, मगर सिर्फ इस बात पर जो है वो भरोसा नहीं करना। तो जब अल्लाह की मर्जी होती है, वो जिसको चाहता है जितना मर्जी रिस्क अता करता है, ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की अपनी मशीयत होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऊँटनी को बांधो और तवक्कुल करो, राइट। इसके अलावा असबाब को इख्तियार करना तवक्कुल के मनाफी नहीं होता। और वही है जिसने पैदा किया आसमानों और जमीन को 6 दिनों में, और था अर्श उसका पानी पर, ताकि वो तुम्हें आजमाए कौन तुम में से ज्यादा अच्छा है अमल में। और अलबत्ता अगर कहें आप बेशक तुम उठाए जाने वाले हो मौत के बाद, तो अलबत्ता वो जरूर कहेंगे वो जिन्होंने कुफ्र किया, नहीं है मगर ये कोई जादू है जो वाजे है, यानी खुल्लम खुल्ला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबका इम्तिहान ले रहे हैं, हम सब एक टेस्ट की सिचुएशन में हैं। अल्लाह पाके देख रहे हैं कि कौन अच्छा अमल करता है। और दुनिया में जितनी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मखलूक बनाई है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो पानी है बारिश का, चाहे वो जानवर हैं, सब के सब जो है वो हमारी खिदमत में लगे हुए हैं। तो हमने अपना फोकस किस पे रखना है, हमने अपना फोकस अल्लाह की इबादत पर रखना है। और अच्छा अमल वही होगा जिसमें नियत का इखलास हो, नंबर 1, और तरीका जो है वो सुन्नत के मुताबिक हो। और अगर मौखर कर दें हम उनसे अजाब एक मुद्दत तक शुमार हुई, अलबत्ता वो जरूर कहेंगे किस चीज ने रोक रखा है उसे। खबरदार जिस दिन वो आ जाएगा उनके पास, नहीं ठहरा जाएगा उनसे और घेर लेगा उन्हें जिसका थे वो मजाक करते, यानी अजाब जब आ जाएगा तो बस फिर वो उनको घेर लेगा। और अलबत्ता अगर चखाएं हम इंसान को अपनी तरफ से रहमत, फिर छीन ले हम इसको इससे, तो बेशक वो बहुत मायूस होने वाला हो जाता है। तो क्या तुम इस्लाम लाने वाले हो? यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला
ریٹوریکل کوشچن میں ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اسلام لانے والے ہو کہ جب تمہیں دیا جاتا ہے تب تو تم خوش ہوتے ہو، مگر جب کوئی ٹیسٹ آ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہو۔ من کانا یرید الحیات الدنیا، جو کوئی ہے چاہتا زندگی دنیا کی، وزینتہا، اور زینت اس کی، نوفی الیہم، ہم پورا پورا دیں گے طرف ان کے، اعمالہم، ان کے اجر، فیہا اس میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں وہ کمی نہیں کیے جائیں گے۔ تو کفار اور مشرکین اچھے کام کیا کرتے تھے، بہت سارے اچھے کام کیا کرتے تھے، چیریٹی ورک بھی کیا کرتے تھے، حاجیوں کو کھانے کھلایا کرتے تھے، ان کے پانی کا انتظام کیا کرتے تھے، مگر وہ کیا چاہتے تھے کہ ان کو اس کا ریوارڈ جو ہے وہ دنیا میں ہی مل جائے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی ان کا ریوارڈ دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کا پھر کوئی حصہ نہیں۔ جنت میں جنہوں نے انٹری کرنی ہے ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کو ایمان کے ساتھ عمل صالح کی ضرورت ہے۔ تو ہم بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا کی شہرت کی جو نیکی ہوگی، آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں، وہ جو نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں مگر آگ، ضائع ہو گیا جو انہوں نے کیا اس میں، اور باطل ہے جو کچھ تھے وہ عمل کرتے۔ تو ساری ان کی ترقی، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، ریسرچ، سب کی سب ویسٹ ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ریاکاری کی بیسڈ پر نیک کام کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ریاکاروں سے جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا اور جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ملا ہے ہمیں؟ کہ جو بھی عمل کرنا ہے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنا ہے، اور اگر کوئی نہیں کر رہا تو پھر اس کو بار بار پوچھ کے شرمندہ نہیں کرنا۔ بھئی میں تو گئی تھی تراویح پہ، آپ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، آپ آتی نہیں ہیں، کیوں نہیں آتی؟ آیا کریں۔ نہیں، ایسے نہیں ہم کریں گے۔ ہم خیر خواہی ضرور کریں گے، مگر ہمیں نہیں پتا نا کسی کے گھر کی کیا سچویشن چل رہی ہے، کیا ماحول چل رہا ہے، ان کو کیا سوٹ کرتا ہے، ان کے گھر کے مرد حضرات کس طرح کے ہیں۔ تو ہر ایک کی سچویشن الگ ہوتی ہے۔ ضرور انوائٹ کریں، قرآن کی کلاس پہ بھی سب کو بلائیں، تراویح پہ بھی سب کو انوائٹ کریں، مگر پیچھے پڑھ کے بار بار پوچھیں نہیں، رائٹ؟ تو اللہ سے اپنی نیتوں کے اخلاص کی دعا کرتے رہنا ہے ہم نے۔ کیا بھلا وہ شخص جو ہو ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور پیچھے آتا ہو اس کے ایک گواہ، اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور اس سے پہلے تھی کتاب موسیٰ علیہ السلام کی، جو کہ رہنما اور رحمت۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اس پر۔ تو جو کوئی کفر کرے گا اس کا گروہوں میں سے، تو آگ ان کے لیے تیار ہے۔ پس نہ ہو آپ کسی بھی شک میں، بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لے کر آتے۔ کافر اور مومن کا ڈفرنس بتایا گیا ہے، ایک دلیل اور حق پر ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کفر اور انکار پر ہے، اور یہ دونوں جو ہے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افطرا، اس سے جو گھڑ لے اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر، اور کہیں گے گواہ ہیں یہ وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر۔ تو خبردار، لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر۔ تو جھوٹ بولنے والے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے رستے سے اور تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن، اور وہ آخرت کے وہی انکار کرنے والے ہیں۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پلان کر کے دین کے رستے سے رکتے ہیں، خود بھی نہیں سننا چاہتے اور دوسروں کو بھی نہیں چاہتے کہ یہ سنیں، اور ان کے اندر نہ کسی اسپیسیفک اسکالر یا کسی اسپیسیفک ٹیچر کے لیے ایک دل میں نفرت ہوتی ہے اور جیلسی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم جائیں گے ان کے پاس اور نہ آپ جائیں۔ تو آخرت میں پھر ایسے لوگوں کا جو ہے وہ برا انجام ہے۔ اور اطاعت کے کام خود بھی کرنے چاہیے اور اپنے پیاروں کو بھی اس طرف انوائٹ کرنا چاہیے۔ یہی وہ لوگ ہیں نہ تھے وہ عاجز کرنے والے زمین میں، اور نہیں تھا ان کے لیے سوائے اللہ کے کوئی بھی مددگار۔ دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب، نہ تھے وہ استطاعت رکھتے سننے کی، اور نہ ہی تھے وہ دیکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، تو گم ہو گیا ان سے جو تھے کچھ وہ گھڑا کرتے۔ نہیں کوئی شک، بے شک وہ آخرت میں وہی ہیں جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، واخبتوا، اور انہوں نے عاجزی کی، یعنی مطمئن بھی ہوئے اور عاجزی کرنے والے ہوئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونے والے رہے۔ یہ اخبتو یہ لوگ ہوتے ہیں۔ الی ربہم، طرف اپنے رب کے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو مومن کی تعریف میں حدیث بھی آئی ہے کہ وہ فرما بردار
اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اس کو جہاں پر لے کے جایا جائے چلا جاتا ہے، چٹان پر بٹھا دیا جائے تو بیٹھ جاتا ہے، حق بات کو سنتا ہے، فوراً اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے۔ یہ ایک مومن کی کوالٹی ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ بہت زیادہ سوال جواب میں نہیں پھنستا، بہت زیادہ کوئریز نہیں ہوتی اس کی، بس اس کو کوئی بات عقل میں نہیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی نا، تو وہ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ پریکٹس کرنے لگ جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی اس کے دل کو مطمئن بھی کر دیتے ہیں، اور اس کا شرح صدر بھی ہو جاتا ہے، دل بھی کھل جاتا ہے اس کا اس حکم کی طرف جو اس نے مانا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ تو دین کے شاعر کو پرائرٹی دینی ہے، اس آیت میں ہمیں یہ سیکھا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ جب جب ہم سعودی عرب میں گئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ تو ہم ساری نمازیں پڑھیں گے، پر جیسے ہی ہمارے یورپ کا ٹرپ آیا تو نمازیں بھی چھوڑ دی، پردہ بھی چھوڑ دیا، اللہ کا ذکر بھی چھوڑ دیا۔ تو مسلمان جو ہے وہ 24/7 مسلمان ہوتا ہے، اور وہ سعودی عرب میں بھی اتنا مسلمان ہوتا ہے، پاکستان میں بھی اتنا مسلمان ہوتا ہے، شادی میں بھی مسلمان ہوتا ہے، اور شاپنگ مال میں بھی مسلمان ہوتا ہے، وہ چینج نہیں کرتا اپنے آپ کو۔ مثال دو گروہوں کی مانند اندھے اور بہرے کے ہیں، اور دیکھنے والے اور سننے والے کے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ تو مثال سے باتوں کو سمجھنا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف اگزامپلس کے تھرو جو ہے وہ ہمیں باتیں سمجھا رہے ہیں۔ تو مومن جو ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے، کافر بھی دیکھنے والا ہوتا ہے، مگر مومن جو ہے اس کی نظر ہوتی ہے بصارت والی چیز میں، اپنے لیے لیسن ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، وہ بڑی سے بڑی مشکل سے بھی گزرتا ہے تو اس میں بھی اپنے لیے کوئی لیسن ڈھونڈ لیتا ہے، وہ اللہ کی کائنات میں ایک پتے کو بھی دیکھتا ہے تو اس سے میں بھی اپنے لیے عبرت تلاش کر لیتا ہے۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو طرف اس کی قوم کے، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ اور آیت نمبر 24 میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو جہنم والے لوگ ہیں نا، جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے نا تو وہ ایک چیز پہ حسرت کریں گے، وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ کاش ہم سن لیتے، کاش ہم عقل سے کام لیتے تو آج ہم جہنم والوں میں نہ شامل ہوتے۔ تو اب کیا فائدہ، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا ان کے لیے۔ تو دنیا میں رہ کر جو بھی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، عقل کی، سمجھ کی، تو اس کو اللہ کی راہ میں، اللہ کے کاموں میں لگا دیں، تاکہ قیامت والے دن جو ہے وہ حسرتوں سے بچ جائیں۔ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک عذاب دردناک دن کا۔ تو ہر رسول کی ایک ہی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ۔ اور کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، نہیں ہم دیکھتے تجھے مگر ایک انسان اپنے ہی جیسا، اور نہیں ہم دیکھتے تجھے کہ پیروی کی تیری مگر ان لوگوں نے جو کمتر ہیں بظاہر دیکھنے میں، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت، بلکہ ہم سمجھتے ہیں تمہیں جھوٹے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اس آیت میں کہ وہاں پر بھی کلاس سسٹم تھا، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کوئی بہت ہائی فائی کلاس کا بندہ ہوگا، بہت زیادہ ریسورسفل ہوگا، پیسے والا ہوگا، اس کی تو ہم بات سن لیں گے، آپ کی ہم کیسے سنیں؟ اس نے کہا اے میری قوم، کیا دیکھا تم نے اگرچہ ہوں میں ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے مجھے دی ہے رحمت اپنے پاس سے، پھر وہ چھپا دی گئی ہو تم پر، کیا ہم لازم کر دیں تم پر اسے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ تو نوح علیہ السلام کا بڑا جامع جواب ہے، ان کے پاس ہے دلیل، ان کے پاس ہے یقین اور نبوت۔ اور نبوت جو ہے وہ وراثت میں نہیں ملتی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ پاک جس کو چاہیں گے یہ شرف عطا کر دیں گے۔ اور مشرکین مکہ کا بھی کچھ اسی طرح کا ہی اعتراض تھا، وہ بھی اسی طرح کی ہی باتیں کرتے تھے۔ تو کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے، یا جس کو بھی اللہ پاک چاہے دین کا علم دے دے۔ اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا نا، مگر قیامت تک کے لیے یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے، جس کو اللہ چاہے دین کے کاموں کے لیے چن لے۔ اے میری قوم، نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی مال کا، نہیں اجر میرا مگر اللہ پر، اور نہیں میں دور کرنے والا انہیں جو ایمان لائے، بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں ایسی قوم، ایسی لوگ کہ تم جہالت برت رہے ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مطالبہ جو ہے وہ غلط ہے۔ پیغمبر کا فوکس جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی مال یا پوزیشن یا پوسٹ نہیں ہوتا، وہ اپنا اجر جو ہے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لیتے ہیں۔ دین کے کام میں اجرت لی جا سکتی ہے، اسپیسیفکلی وہ لوگ جو کہ گھروں کے سسٹم چلا رہے ہوں، جیسے میل کاری صاحب ہے، اب وہ کہیں کہ جی
کوئی بات نہیں، کیسے چلے گا ان کے گھر کا سسٹم؟ آبویسلی ان کے لیے ایک جو ہے پے ہونی چاہیے، اور مگر جو چیز امپورٹنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ دین کو بیچنے لگ جائیں یا اتنا زیادہ چارج کرنے لگ جائیں کہ وہ مشکل ہو جائے۔ بہرحال ہمارے تو الٹا سسٹم ہے نا کہ ہم دنیا کے علم کے لیے تو لاکھوں بھی دیتے ہوئے نہیں گھبراتے، اور قاری صاحب کو 1000 روپے دیتے ہوئے بھی ہمیں بڑی مشکل بنتی ہے کہ قاری صاحب تھوڑا ڈسکاؤنٹ دے دیں، ہمیں بہت فیس ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ دیکھیں پھر وہ کس کوالٹی کا پڑھاتے بھی کس کوالٹی کے، وہ بھی ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مگر یہ کہ یہاں پر ایک بات پھر ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ دین کے کام کرنے کے لیے اجرت لی جا سکتی ہے، اسپیسیفکلی جس مرد نے گھر کا سسٹم چلانا ہو، مگر اس کے اندر لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا جیسے ایک انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ میں کچھ خواتین کام کر رہی ہیں، اب ہر ایک کا ایک جیسا فائنینشیل سٹیٹس نہیں ہوتا، ایسا ہے کچھ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، وہ ضرورت کے تحت جاب کر رہی ہوتی ہے، تو ان کا پے لینا کوئی غلط نہیں ہے، نہ وہ اس چیز کو گلٹ سمجھے اپنے لیے، اور نہ دوسرے لوگ ان کو اس بات پہ شرمندہ کریں کہ جی آپ تو فیس کیوں لیتی ہیں۔ فیس لی جا سکتی ہے مگر لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کرنا کیا چاہیے؟ پھر جب آپ پیسے لے کے کوئی کام کریں تو ڈیفینیٹلی کوالٹی آف ورک شوڈ بی ایکسیلنٹ، اور اگر ہم پیسے لے کے نہیں بھی کام کریں پھر بھی دین کے کام کو ایکسیلنس کے لیول پر کرنا چاہیے۔ نہیں میں کہتا تمہیں میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں ان کے لیے جنہیں حقیر سمجھتی ہیں نگاہیں تمہاری، کہ ہرگز نہ دے گا انہیں اللہ کوئی بھلائی، اللہ خوب جانتا ہے اسے جو ان کے دلوں میں ہے، بے شک میں تب ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو خود غلط بات کرتے تھے، اور نوح علیہ السلام کو کیا کہتے تھے، ان کے ساتھ جھگڑے کرتے تھے، آرگیومنٹ کرتے تھے، اور ان کا رویہ کیسا تھا؟ ڈھٹائی والا رویہ تھا۔ انہوں نے کہا اے نوح، تحقیق جھگڑا کیا تو نے ہم سے، اب خود جھگڑا کر رہے ہیں اور رسپانسبل کنہیں ٹھہرا رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کو۔ پھر کثرت سے کیا تو نے جھگڑا ہم سے، بس لے آ ہمارے پاس وہ جس کا تو وعدہ کرتا ہے، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ تو جو منافق اور فساد پھیلانے والا شخص ہوتا ہے وہ اسی طرح ہی کرتا ہے، انیشیٹ کر کے غلط بات کو تو رسپانسبلٹی دوسروں پہ ڈال دیتا ہے، بلیم گیم کھیلتا ہے۔ اس نے کہا بے شک لائے گا تم پر اللہ اس کو اگر وہ چاہے گا، اور نہیں تم عاجز کرنے والے، اور نہیں فائدہ دے گی تمہیں خیر خواہی میری، اگر میں چاہوں کہ میں خیر خواہی کروں تمہاری، اگر ہے اللہ چاہتا کہ وہ بھٹکا دے تمہیں تو وہ رب ہے تمہارا، اور طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا اسے؟ کہہ دیجئے اگر گھڑا ہے میں نے اسے تو مجھ پر ہی جرم ہے میرا، اور میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ وہی کی گئی طرف نوح علیہ السلام کے کہ بے شک ہرگز نہ وہ ایمان لائیں گے آپ کی قوم میں سے سوائے اس کے جو ایمان لا چکا، تو نہ آپ غم کریں بوجہ اس کے جو ہے وہ کرتے۔ تو نوح علیہ السلام کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے، غم نہ کریں۔ تو پیغمبر کا دل چونکہ نرم ہوتا ہے، اور انکار سن کر جو ہے انہیں تکلیف بھی ہوئی، اور انہیں اس بات کی، پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کو اس بات کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ میری قوم کا انجام کیا ہوگا، دنیا کا معاملہ تو گزر جائے گا نا۔ تو چونکہ وہ خیر خواہ ہوتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال ہوتا تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، ایسا لگتا ہے کہ آپ تو اپنی جان کو ختم ہی کر لیں گے، گھلا ہی لیں گے ان لوگوں کے پیچھے، مگر لوگ جو ہیں وہ سننے کے ہی نہیں دیتے، بات کو بات کر کے ہی نہیں دیتے، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو منع کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ غم نہ کریں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، اور پھر اس کے بعد ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ بالکل ایسے ہی جب بچوں کو ہم کوئی بات بتاتے ہیں، ان کے ایمان میں کوئی خلل آ رہا ہے، ڈاؤٹس آ رہے ہیں، یا وہ نمازوں میں پابندی نہیں کر رہے، کہ جب ہم انہیں بتاتے ہیں تو ہمارے دل کو ہوتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے جب وہ بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر تو اس سے بھی زیادہ خیر خواہ اور اپنی قوم کے ساتھ شفقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اور آپ بنائیے کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، اور نہ آپ مخاطب ہونا مجھ سے کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ یعنی ظالموں کے حق میں اب کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کے مطابق اور ان کی سپرویژن میں جو ہے وہ کشتی بنائی تھی، اور جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو بہت مذاق اڑاتے تھے آپ کا لوگ کہ یہ کیسی جگہ ہے، آپ یہاں پہ بیٹھ کے کشتی بنا رہے ہیں، یہاں پہ تو پانی کوئی نہیں ہے۔ اور وہ بنا رہا تھا کشتی، اور جب کبھی گزرتے تھے اس پر سردار اس کی قوم کے تو وہ مذاق کرتے تھے ان سے، تو وہ کہتا تھا اگر تم مذاق کرتے ہو ہم سے تو بے شک ہم بھی مذاق کریں گے تم سے جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو۔ تو دین کے راستے میں انبیاء علیہ السلام کو مذاق کو برداشت کرنا پڑا، یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔
اور آج بھی ایسے ہے کہ دین پہ چلنے والوں کو ان چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کرٹیسزم کو بھی اور مذاق کو بھی۔ تو ایسی سچویشن میں ایمان اور اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ مشکل بھی جو ہے وہ ٹل جائے گی۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لو گے کون ہے جو آئے گا اس کے پاس عذاب اور وہ رسوا کر دے گا اسے اور اترے گا اس پر عذاب دائمی، یہاں تک کہ جب آ گیا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے سوار کر لے اس میں ہر قسم کے جوڑے میں سے دو، یعنی نر اور مادہ، اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس کے جو گزر چکی اس پر بات، اور ان کو جو ایمان لائے نہیں ایمان لائے ساتھ اس کے مگر بہت تھوڑے۔ 950 ایئرس کی تبلیغ، only 80 people accepted اسلام۔ تو آپ دیکھیں کتنے سخت دل تھے ان لوگوں کے۔ اور جوش مارا تنور نے، روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تنور تک میں پانی آ گیا تھا، اتنا زیادہ پانی کا آنسٹ ہوا تھا کہ زمین نے پانی جو ہے نا وہ باہر نکال دیا تھا اپنا سارا، کہ ہر چیز جو تھی وہ پانی کے اندر ڈوب گئی تھی۔ اور اس نے کہا سوار ہو جا اس میں، بسم اللہ مجریہا، ساتھ اس کے اللہ کے چلنا ہے اس کا، ومرساہا، اور ٹھہرنا ہے اس کا، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 41 میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مغرب کے وقت اپنے بچوں کو گھر میں لے آؤ، گھر میں روک لو، اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر لو، بسم اللہ پڑھ کر لائٹ آف کر لو، تب تک چراغ ہوتے تھے اس کو بند کر دو، پانی کے برتن کو بسم اللہ پڑھ کے ڈھک دو، اور کوئی بھی ان واشڈ برتن مت چھوڑو، اگر ان واشڈ ہیں تو ان کو کور کر دو، کیونکہ ہر رات نہیں، سال میں ایک رات ایک وبا اترتی ہے آسمان سے، اور وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ان برتنوں کے اندر شامل ہو جاتی ہے، گھس جاتی ہے، اور پھر جو اس برتن کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے اندر بھی چلی جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں مگر اجر عظیم، بسم اللہ پڑھ کے جو چیز بند کر دی جاتی ہے شیطان اس کو کھول نہیں سکتا۔ جب سوار ہو اپنی سواری پر تو بھی بسم اللہ پڑھ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ لیا کرو وہ تمہارے قابو میں آ جائے گا۔ تو اپنی بھی سواریوں، اب تو ہم گاڑیاں یوز کرتے ہیں تو اس پہ بھی سفر کی دعا پڑھ کے انشاءاللہ سب بیٹھیں گے۔ اور وہ چل رہی تھی ساتھ اس کے موج پہ پہاڑوں جیسی، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، اور تھا وہ الگ جگہ پر، اے میرے بیٹے سوار ہو جاؤ میرے ساتھ، ولا تکن من الکافرین، اور تم کافروں میں سے نہ ہو۔ تو اس کی کمپنی، اس کے بیٹے کی کمپنی تھی کفار کے ساتھ، تو پھر اس کا انجام بھی کیسا ہوا؟ کفار جیسا ہی ہوا، انہی جیسے سوچیں، انہی جیسے خیالات۔ تو بہت ضروری ہے، ہمارے لیے اس میں یہ لیسن ہے کہ اپنے بچوں کو جس حد تک کوشش ہو سکتی ہے اچھے ماحول میں رکھیں، اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں۔ آپ دیکھیں جو ماحول ہوتا ہے نا وہ اپنا اثر ضرور لے کر آتا ہے۔ اب جب باہر ٹھنڈ ہوتی ہے تو کیا ہمیں ٹھنڈ نہیں لگتی؟ لگتی ہے نا۔ تو اسی طرح ہی بچوں کے اوپر بھی اچھے یا برے ماحول کا اثر ہوتا ہے، ان کی نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں ٹرانسفارم کریں۔ آج کل کا ماحول ایسا ہے، فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، وہ جہاں باہر سے جو بھی فتنے اور آزمائشیں اپنے لیے اکٹھی کر کے لے کر آئیں، ہمارا یہ کام ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ان کو اتنے اچھے طریقے سے کیٹر کریں کہ جتنی نیگیٹیوٹی انہوں نے سیکھی تھی ہماری طرف سے پازیٹیوٹی ان کے اندر چلی جائے، تاکہ وہ جو ہے وہ اس ماحول کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں اور نیوٹرل ہو جائے وہ ان کی نیگیٹیوٹی جو وہ لے کر آئے تھے باہر سے۔ وہ بولا ان قریب میں پناہ لوں گا طرف ایک پہاڑ کے تو بچا لے گا مجھے پانی سے، کہا نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن اللہ کے حکم سے مگر جس پر وہ رحم کرے، تو ہائے لوگی ان دونوں کے درمیان موج، اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے۔ اتنی بڑی آزمائش ہے ایک نیک والد کے لیے، ایک اللہ کے بندے کے لیے، کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ عذاب کا شکار ہو جائے۔ تو دنیاوی اسباب کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، مگر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سزا دینے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی اس کو انسان کو بچا نہیں سکتا۔ تو ہم نے بھی اپنے بچوں کی آخرت کی کے لیے ان کو پریپیئر کرنا ہے اور ان کو آزمائشوں سے بچانا ہے اور ان فتنوں سے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اور کہہ دیا گیا اے زمین نگل جا پانی اپنا، اور اے آسمان تھم جا، اور خشک کر دیا گیا پانی، فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، اور جا ٹھہری کشتی جودی پر، اور کہہ دیا گیا دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ظالم ہیں۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ جتنا پانی باہر آیا تھا نا، ود ان سیکنڈ زمین اپنا پانی دوبارہ واپس نکل گئی تھی،
اتنی تیزی سے پانی پھیلا تھا اور اتنی ہی تیزی سے واپس زمین میں اس کو نکل دیا تھا. تو وہ قوم کو پھر کیا کر دیا گیا تھا؟ وائپ آؤٹ کر دیا گیا. اور اتنی اونچی موجیں تھیں کہ پہاڑ کی ٹاپ پہ کشتی جا کر رک گئی. عراق اور ترکی کے درمیان میں ہے یہ جودی پہاڑ جس کو کہتے ہیں. اور چند سیاحوں نے کہتے ہیں کہ اس کے کچھ تختے دریافت بھی کیے. تو یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اور نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، یہ دجلہ اور فرات کے درمیان واقع تھی، جو بعد میں عراق کے نام سے مشہور ہو. ابھی پریزنٹ جس کو ہم عراق کہتے ہیں. وَنَادَى نُوحٌ رَبُّهُ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے تو کہا، اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، اور بے شک وعدہ تیرا سچا ہے، اور تو بہتر حاکم ہے سب حاکموں میں سے. فرمایا، اے نوح، بے شک وہ نہیں ہے تیرے گھر والوں میں سے، بے شک وہ ایک عمل ہے غیر صالح. تو نہ تم سوال کرو مجھ سے اس کا، نہیں جس کا آپ کو کوئی علم. بے شک میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو کہ نہ آپ ہو جائیں جاہلوں میں سے. تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی جو قرابت اور جو رشتہ داری تھی کہ بیٹا تھا ان کا، ان کے جگر کا ٹکڑا، ان کا بچہ، مگر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ ریلیشن شپ ختم کر دیا گیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رشتے جو ایمان کی بنیاد پر ہوتے ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو قرابت کے رشتے. ان کی ویلیو زیادہ ہے. اگر کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا، چاہے وہ کتنے کسی نبی کے گھرانے سے تعلق رکھے، کسی بہت بڑے اسکالر سے کے گھرانے سے تعلق رکھے، اس کی جو ہے وہ اللہ کے ہاں نجات نہیں ہو سکتی. ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی بھی رشتہ داری کام نہیں دے گی. اس میں بہت امپورٹنٹ لیسن ہے ہم سب کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے بھی. اولا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، اعوذ بکا، میں پناہ لیتا ہوں تیری، ان اسألکا، کہ میں سوال کروں تجھ سے، ما لیس لی بہ علم، اس بات کا جس کا مجھے کوئی علم ہی نہیں ہے. وَإِلَّا، اور اگر نہ، تغفر لی، تو نے بخشا مجھے، وَتَرْحَمْنِی، اور تو نے رحم نہ کیا مجھ پر، اکم من الخاسرین، تو پھر میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو نوح علیہ السلام نے جو ریکویسٹ کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو فوراً اس سے رجوع کر لیا. کہا گیا، اے نوح، اتر جا، ساتھ سلامتی کے ہماری طرف سے اور برکتوں کے تجھ پر اور جماعتوں پر، ان میں سے جو ساتھ ہیں تیرے، اور کئی جماعتیں ان قریب ہم فائدہ دیں گے انہیں، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے عذاب دردناک. یہ خبروں میں سے ہے غیب کی، ہم وہی کر رہے ہیں انہیں طرف کس کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. نہ تھے آپ جانتے انہیں، اور نہ ہی قوم آپ کی اس سے پہلے. تو کیا کیجئے؟ فصبر، پس صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام تقوی والوں کا ہی ہوتا ہے. اور 48 نمبر آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے برکتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور طرف عاد کے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ برحق اس کے سوا، نہیں تم مگر جھوٹ گھرنے والے. اے میری قوم، نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کوئی اجر، نہیں اجر میرا مگر اس پر جس نے پیدا کیا مجھے. کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ اے میری قوم، بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر تم توبہ کرو، یعنی لوٹ آؤ اس کی طرف. وہ بھیجے گا آسمان کو تم پر برسنے والا، اور وہ زیادہ دے گا تمہیں قوت طرف تمہاری قوت کے، اور نہ تم منہ پھیرو مجرم بن کر. تو گناہوں سے توبہ کرنے کے فائدے مل رہے ہیں ہمیں اس آیت میں. بارش ہوتی ہے فزیکلی جو ہمیں نظر آتی ہے بارش، اور استغفار کی وجہ سے انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مبارک باد کے مستحق ہے وہ شخص جس کو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ملے گی. تو انشاءاللہ ہم نے اس استغفار کی تسبیحات کو اب اور بھی بڑھا دینا ہے. رمضان جو ہے وہ بس آیا ہی چاہتا ہے. بندہ جب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم آ رہا ہے کہ بندہ جب تک استغفار کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. تو اس ہیبٹ کو انشاءاللہ ہم نے مزید پکا کر لینا ہے. انہوں نے کہا، اے ہود، نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو. تو ان کا یہ پرابلم تھا، اپنے الہوں کو نہیں یہ چھوڑنا چاہتے تھے تیری بات سے، اور نہیں ہے ہم تجھ پر ایمان لانے والوں. نہیں ہم کہتے مگر یہ کہ مبتلا کر دیا ہے تمہیں بعض ہمارے الہوں نے کسی تکلیف کے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے معبودوں کی وجہ سے تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، یہ معبودوں کی مار تمہیں پڑی ہے، یا معبودوں کی وجہ سے تمہیں کوئی بد دعا لگتی ہے. اب بھی ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ فلاں پیر کی بات نہ مانی نا تو بس پھر تمہارا تو بڑا بیڑا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اس لیے کیا کرو؟ تو ہود کی قوم بھی اسی طرح کی باتیں کر رہی تھی.
کہ اگر تم ہمارے الہوں کا مذاق اڑاؤ گے تو تمہیں سخت مار پڑے گی ان کی طرف سے۔ اس نے کہا بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو اور تم گواہ رہو، بے شک میں بری و ذمہ ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو، اس کے سوا چال چلو میرے خلاف سب کے سب، پھر نہ تم مہلت دیے جاؤ گے۔ اچھا، اس آیت کے کانٹیکس میں مجھے وہ بھی بات ہے کہ یہ جو 11ویں شریف کا ہوتا ہے نا ختم، اس کا بھی پیچھے یہی بیک گراؤنڈ ہے۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے نا جو 11ویں شریف کا ہے اس میں ہوتا ہے کہ دودھ نہیں ملتا نا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سارا کا سارا دودھ جو ہے وہ کسی پیر فقیر کو دے دیا جاتا ہے، ان کے آستانے پہ دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دودھ وہاں نہیں دیں گے، سب دودھ والے کہتے ہیں نہیں دیں گے تو ہماری ساری جو ہے نا بھینسیں اور گائے وہ مر جائیں گی۔ تو آپ دیکھیں یہ بھی پھر شرک ہوا۔ اب جا کے مجھے پتا چلا اچھا یہ 11ویں شریف کا یہ تھا بیک گراؤنڈ، کہ وہ کہتے تھے دودھ وہاں پہ نہیں دیں گے نا تو سارا جو ہے ہماری گائے جو ہے وہ مر جائے گی۔ بے شک میں نے تو توکل کیا اللہ پر جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، نہیں کوئی جاندار مگر وہ پکڑنے والا اس کی پیشانی کو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اور بے شک رب میرا اوپر سیدھے رستے کے ہے۔ تو لوگوں کی مخالفتوں کے باوجود اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو تو تحقیق پہنچا دیا میں نے تمہیں وہ جو بھیجا گیا ہوں ساتھ اس کے طرف تمہارے، اور جانشین بنائے گا رب میرا ایک قوم کو تمہارے علاوہ، اور نہیں تم نقصان دے سکو گے اسے کچھ بھی، بے شک رب میرا اوپر ہر چیز کے خوب نگران ہے۔ جب آ گیا فیصلہ ہمارا، نجات دی ہم نے ہود کو اور ان کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ رحمت کے ہماری طرف سے، تو نجات دی ہم نے انہیں عذاب سے سخت۔ اور یہ تھے عاد، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، اور انہوں نے نافرمانی کی ان کے رسولوں کی، اور انہوں نے پیروی کی حکم کی ہر سرکش اور ضدی کے۔ یعنی اللہ کی رحمت ہی نجات کا باعث ہے۔ ہود علیہ السلام نے بھی پوری کوشش کی مگر ان کے لوگوں نے بھی ان کی بات نہیں مانی، اور اللہ کی رحمت سے وہ بھی دور ہو گئے، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی۔ خبردار، بے شک عاد نے کفر کیا تھا اپنے رب کا، خبردار دوری ہے عاد کے لیے جو قوم تھی ہود کی۔ دوری ہوتی ہے، لعنت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اور طرف سمود کے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ برحق سوائے اس کے، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے اور جس نے آباد کیا تمہیں اس میں، تو بخشش مانگو اس سے پھر توبہ کرو اسی کی طرف۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، جواب دینے والا ہے۔ قریب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کی بنیاد پر۔ مجیب کا مطلب ہوتے ہیں دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ اسپیسیفکلی رات کے آخری پہر میں خاص طور پر اپنی دعائیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبول کروانے کا پیکج آن ہوتا ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا تو میں اسے بخش دوں اسپیشلی، اور اس چیز کو انشاءاللہ ہم نے پریکٹس کرنا ہے اسپیشلی ڈیورنگ رمضان۔ انہوں نے کہا اے صالح، تحقیق تھا تو ہمارے درمیان جس سے امید رکھی گئی قبل اس کے، کیا تو روکتا ہے ہمیں کہ ہم عبادت کریں جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس سے جو تم بلاتے ہو ہمیں طرف اس کے جو کہ بے چین کر دینے والا ہے۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا دیکھا تم نے اگر ہوں میں ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے دی ہو مجھے اپنی طرف سے رحمت، تو کون مدد کرے گا میری اللہ سے، یعنی کہ کون مجھے اللہ سے بچائے گا؟ اگر نافرمانی کی میں نے اس کے تو نہیں تم زیادہ کرو گے مجھے سوائے خسارہ دینے میرے۔ اور اے میری قوم، یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے ایک نشانی، تو چھوڑ دو اس کو، وہ کھاتی پھرے زمین میں اللہ کی، نہ تم چھوؤ اس کو برائی کے ساتھ، پھر پکڑ لے گا تمہیں عذاب قریبی۔ تو جو اونٹنی تھی یہ ایسا معجزہ تھی، ان لوگوں نے اللہ سے کہا کہ ہمیں اونٹنی دے، تو اللہ پاک نے ان کے سامنے چٹان کے پیچھے سے اس کو نکالا تھا، وداؤٹ پیرنٹس تھی یہ بھی اونٹنی پیدا ہوئی، یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا ان کے لیے۔ مگر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی اس کی، تو اس نے کہا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھروں میں 3 دن تک، یہ وعدہ ہے نہ جھوٹا ہونے والا۔ کونچے ایک نے کاٹی تھی مگر عذاب پوری قوم کو آیا، کیوں؟ کیونکہ پوری قوم نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ کبھی بھی برے انسان کا، بری سچویشن کا ساتھ نہ دیں، جتنی ہماری کیپیسٹی ہے غلط کو غلط کہیں، احسن طریقے سے محبت سے پیار سے نصیحت کریں، ورنہ کیا ہوتا ہے اگر ایک غلط کر رہا ہوتا ہے باقی سب چپ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سب کے سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، عذاب کی لپیٹ میں۔ تو جب آ گیا حکم ہمارا، نجات دی ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان کو جو ایمان لائے تھے ساتھ اس کے، ساتھ رحمت کے ہماری طرف سے اور رسوائی سے بھی اس دن کی، بے شک رب آپ کا وہی ہے بہت قوت، بہت زبردست۔
اور پکڑ لیا انہیں جنہوں نے ظلم کیا تھا چنگھاڑ میں، تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے تھے، گویا کہ نہیں وہ بسے تھے اس میں خبردار، بے شک سمود نے کفر کیا اپنے رب سے، خبردار دوری ہے سمود کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ، اور البتہ تحقیق آئے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا خوشخبری لے کر، قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام ہو، تو اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام ہو، بس نہ وہ ٹھہرا مگر وہ لے آیا ایک بچڑا بھنا ہوا۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ ایک کوالٹی پریزنٹ کی جائے ہے ہمارے سامنے۔ ویسے تو ان کے اندر بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ قابل تقلید ہیں، اور یہاں پر اسپیسیفکلی مینشن ہے کہ ان کی مہمان نوازی، کہ انہوں نے ویٹ بھی نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں، فوراً ایک بھنا ہوا بچڑا جو ہے وہ ان کے لیے لے آئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں خوب فائنینشلی اسٹرانگ بھی بنایا ہوا تھا۔ اور مہمان نوازی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت مہمان نواز تھے، اور آپ نے فرمایا مہمان کا خیال کرنا، اس کی عزت کرنا جو ہے ایمان کا حصہ ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی خاطر مدارت کرے، اور ایک دن اور ایک رات 3 دن کے بعد جو بھی وہ کرے گا وہ اس کی طرف سے پھر صدقہ ہوگا، مگر تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے، خود کو اتنا تھکا نہیں دینا چاہیے کہ اپنی عبادات سے غافل ہو جائے، تو ہر چیز کو پھر میانہ روی سے کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ جو فرشتے آئے تھے، یہ آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے اور پوتے کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ 3 فرشتے تھے، کچھ کہتے ہیں 9 تھے، اینی ویز، اور فرشتے جو ہیں وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ جنات بھی انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، رائٹ؟ اور غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کے خاص بندوں کے پاس ہی ہے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہوتے ہوئے بھی فرشتوں کو نہیں پہچان پائے، آپ کو نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں، مگر وہ چونکہ انسانی شیپ میں تھے۔ مہمان نوازی کے بارے میں ایک اور بات ہے، عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ جب تک کسی مسکین کو نہیں دیکھ لیتے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے، یعنی اپنے ساتھ کسی کو کھانے میں شامل ضرور کیا کرتے تھے۔ یہ بات ان کے غلام نافع نے روایت کی ہے۔ مگر اس میں بھی ہم نے اعتدال کرنا ہے، اتنا نہیں کرنا کہ بس خود بھی تھک جائیں، نمازیں بھی چھوڑ دیں، اور بس جی ہم مہمانداری کریں، مہمانوں کا خیال کریں، اس میں بھی بیلنس لے کر آنا ہے۔ اور پھر جب اس نے دیکھا ہاتھ ان کے نہیں پہنچ رہے کھانے کی طرف، تو اس نے اجنبی سمجھا، محسوس کیا اور خوف محسوس کیا، اس نے کہا نہ تم ڈرو، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں طرف قوم لوط کے۔ جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو آپ پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کے کلچر میں یہ بات مشہور تھی کہ جو کہیں جا کر کھانا نہیں کھاتا تھا تو وہ برے ارادے سے آیا ہوا ہوتا تھا۔ اور بیوی اس کی کھڑی تھی اور وہ ہنستی، بس خوشخبری دی ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی، اور اس کے بعد اسحاق کے یعقوب علیہ السلام کی۔ اور کہنے لگی اے خرابی میری، کیا میں جنم دوں کہ جب کہ میں بوڑھیا ہوں اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے؟ بے شک یہ تو البتہ ایک بہت عجیب بات ہے۔ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایج تھی 100 ایئرس، اور سارہ علیہ السلام واز 90 ایئرس آف ایج، تو پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کن کہا تو ان کے لیے اولاد بھی ہو گئی۔ تو اس میں ہر اس خاتون کے لیے بہت پازیٹیو وائبز ہیں، اور بہت پازیٹیو ایک لیسن ہے کہ اللہ پاک جب چاہے جس کو صاحب اولاد کر دے۔ صاحب اولاد اگر نہیں ہے تو اس کو اپنے لیے ایک آر نہ سمجھیں، یہ ہمارے معاشرے کا پرابلم ہے کہ اس کا بیٹا نہیں ہے یا اس کی بیٹی نہیں ہے یا اس کا بچہ نہیں ہے تو پتہ نہیں یہ شاید انسان ہی نہیں ہے، ہم تو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ کیوں نہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام اور ایکٹیویٹیز میں لگا دیا جائے، اولاد تو جب اللہ نے دینی ہے وہ تو ہو جائے گی، کیا پریشانی ہے؟ کیوں اپنی زندگیاں برباد کر رہی ہیں خواتین؟ یہ اسپیسیفکلی خواتین کے لیے میں میسج دے رہی ہوں کہ اتنی اتنی اچھی پڑھی لکھی سمجھدار بچیاں اور اپنی زندگی بالکل برباد کر دیتی ہیں صرف اس ایک بات پر کہ اللہ نے ابھی تک اولاد نہیں دی۔ بھی ہو جائے گی جب اللہ نے دینی ہوگی، اگر اللہ پاک نہیں بھی دے رہے۔ آپ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اسوہ نہیں ہے، ان کی بھی تو اللہ پاک نے اولاد، کتنی پروڈکٹیو لائف انہوں نے گزاری۔ 50% آف دا ٹیکسٹ آف احادیث ان کی روایات ہے، امیجن کتنا بڑا علم کا خزانہ ایک خاتون کے تھرو اب تک ہمیں پہنچ رہا ہے۔ تو اس چیز کو اس طرح سے کیوں نہیں ہم لے سکتے، ہر چیز کو پازیٹیو ڈائریکٹ کریں۔ اب یہ ماؤں کا کام ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی ڈائریکشن کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں، ساسوں کا کام ہے، ماؤں کا کام ہے۔ اگر کوئی ڈیفارمیٹی آ گئی ہے
کوئی پرابلم ہے تو اس کا علاج کروائیں، مگر اس کو روگ بنا کر اپنی انرجیز کو ضائع نہ کریں۔ لڑکیاں تو بالکل ہی اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہیں، تیار ہونا چھوڑ دیا، کہیں ملنا جلنا، میں نے خود ایسی بذات خود خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ یہ ملنا جلنا چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر نا اب امیجنری بچوں کے نام بتا دیتی ہیں، بچے نہیں بھی ہوتے، کوئی پوچھتا نا جی یہ میرا بچہ ہے۔ کیوں اتنا کمپلیکس؟ یہ کمپلیکس ہمارے معاشرے نے انفارچونیٹلی ہماری بچیوں کے دماغوں میں ڈالا ہے۔ تو اس چیز کو بھی آنر سمجھیں، اگر اللہ پاک نے آپ سے یہ کام نہیں لینا تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے کوئی اور کام لینا چاہتے ہیں، اس کی طرف سوچیں۔ انہوں نے کہا کیا تو تعجب کرتے ہیں حکم سے اللہ کے، یہ رحمت و اللہ کی برکتیں اس پر، اے اہل بیت، بے شک وہ بہت تعریف والا، بہت شان والا ہے۔ تو جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف اور آ گئی اس کے پاس خوشخبری، تو وہ جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں، کیونکہ قوم لوط میں ان کے پوتے تھے نا، تو ان کو فکر پڑ گئی نا ان کی کہ اب کیا ہوگا لوط علیہ السلام کی قوم کا، اور میرے اس کا کیا، بچے کا کیا بنے گا۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بلا شبہ نہایت بردبار، بہت آہوزاری کرنے والے اور رجوع کرنے والے تھے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی کیریکٹر کی خوبصورتیاں بتائی جا رہی ہیں کہ بہت زیادہ نرم دل تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حلم کہتے ہیں غصہ آنے پر بھی انتقام نہ لینا، اس کو حلم کہتے ہیں۔ اور ہر کام میں منیب کہتے ہیں ہر کام میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور بدلہ نہ لینے والا۔ اے ابراہیم اعراض کرو اس بات سے، بے شک تحقیق آ چکا حکم تیرے رب کا، اور بے شک وہ آنے والا ہے ان پر عذاب جو کہ پھیرا نہ جائے گا۔ جو حکم ہو چکا عذاب آ کر رہے گا۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک عذاب دینے کا یا سزا دینے کا پروگرام پکا فائنل کر لیتے ہیں، تو پھر چاہے خلیل اللہ اس سے منع کرے یا کوئی اور منع کرے، وہ نہیں ٹالا جا سکتا، وہ ہو کر رہتا ہے۔ سوری کریکشن کر لیجئے، لوط علیہ السلام بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، بھتیجے تھے، سوری۔ تو ابراہیم آن لائن ساتھی بھی کریکشن کر لیں پلیز اپنے نوٹس میں اگر آپ لکھ رہے تھے تو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے ان پر کیسے رحمت کی تھی کہ آگ سے بھی انہیں نکال لیا تھا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ تو اور یہ ایسی قوم تھی جو سدوم کے علاقے میں بستی تھی، قوم لوط کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ہے وادی اردن کے پاس۔ کفر اور شرک کے علاوہ جو سب سے کبھی ان کی جو تھی برائی تھی وہ تھی ہومو سیکشولیٹی۔ اور پھر یہ کیا کرتے تھے، ڈاکے بھی ڈالتے تھے، اور لڑکیوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے تھرو اپنی ریکوائرمنٹس کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا عذاب جو ہے وہ چسپا کر دیا تھا۔ تو جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے رسول لوط علیہ السلام کے پاس، وہ غمگین ہوا ان کے بارے میں اور وہ تنگ ہوا ان کے بارے میں دل میں، اور کہا یہ دن ہے بڑا ہی سخت۔ اور آئے ان کے پاس اس کی قوم کے لوگ تیز تیز دوڑتے ہوئے طرف اس کے، اور اس سے پہلے تھے وہ عمل کرتے برے۔ اس نے کہا اے میری قوم، یہ ہیں بیٹیاں میری، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، تو ڈرو اللہ سے اور نہ تم رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں۔ کیا نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی؟ یہاں پر ہمیں یہ پتا چل رہا ہے لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی فکر کر رہے ہیں، ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا البتہ تحقیق جانتا ہے تو نہیں ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی بھی دلچسپی، اور بے شک البتہ تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو غلط کام کرتے تھے اور غلط کام پر اڑ جاتے تھے۔ تو اگر کوئی بچہ بچی اس کے اوپر مزید ریسرچ ورک پڑھنا چاہے تو ہمارے چینل پر موجود ہے ان ڈیپتھ اسٹڈی آف LGBTQAI+، تو اس کے اوپر بھی آپ لوگ جو ہیں 6-7 لیکچرز تھے جو ہم نے کیے تھے الحمدللہ ایز اے کلاس، تو اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ڈیٹیل میں کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم لوط علیہ السلام کا پورا واقعہ اور پھر اس کو سائنٹیفک ریسرچز کے ساتھ اٹیچ کر کے الحمدللہ ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھا تھا۔ تو اگر کوئی مزید اس کے اوپر انفارمیشن لینا چاہتا ہے تو وہ وہاں سے لے سکتا ہے۔ اور اس نے کہا کاش کہ بے شک میرے لیے ہوتی تم پر کوئی قوت، یہاں میں پناہ لے سکتا طرف سہارے مضبوط کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی قوم میں سب سے زیادہ ڈر جس چیز کا ہے وہ عملے قوم لوط ہے۔ انہوں نے کہا اے لوط، بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کی طرف سے، ہرگز نہ وہ پہنچ سکیں گے تجھ پر، بس لے جا اپنے گھر والوں کو رات کے وقت، اور نہ پلٹ کر دیکھے تم میں سے کوئی پیچھے، مگر بیوی تمہاری، بے شک وہ پیچھے رہنے والی ہے، جو پہنچے گا انہیں، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا نہیں ہے صبح قریب ہی۔ تو فرشتوں کو کیا کرتے تھے یہ لوگ، لڑکے سمجھ کے دروازوں سے
نہیں آ پا رہے تھے، لوط علیہ السلام نے گھر لاک کر لیا تھا، تو کیا کیا تھا، دیواریں پھلانگ پھلانگ کر اندر آ رہے تھے کہ ہمیں یہ لڑکے جو ہے وہ چاہیے. ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ فرشتے ہیں. تو پھر کیا ہوا تھا کہ فرشتوں نے صرف ایک پر کا کارنر ہی زمین پہ مارا تھا، تو سارے کے سارے پھر اندھے ہو کر وہاں سے بھاگ گئے تھے. اور اتنا بڑا ایویڈنس دیکھنے کے باوجود بھی نہ توبہ کی اور نہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب انسان اپنی شہوت کے ہائٹ پہ، کلائمیکس پہ ہوتا ہے نا، تو تب اس کے ہوش اور حواس جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کو اور اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھا جائے. تو جب آ گیا حکم ہمارا تو کر دیا ہم نے ان کے اوپر والا ان کا نچلا، اور برسائی ہم نے اس پر پتھر کنکروں میں سے تہ پر تہ، نشان زدہ ان کے رب کے پاس سے، اور نہیں وہ ظالموں سے کچھ بھی دور. ہر پتھر اپوائنٹڈ تھا، اس پہ نیم ریٹن تھا، جس بندے کو لگنا تھا اس کو جا کے لگتا تھا. اور پوری وادی کو پروں پہ اٹھا کر الٹا کر زمین پر پٹک کے مارا گیا تھا، اور ان کے اوپر بارش بھی کی گئی تھی. اور کہتے ہیں سلفیورک ایسڈ سب تھا وہ، جس سے ہر چیز جو ہے وہ جل گئی تھی، آنکھ سی لگ گئی تھی، اور پتھروں کی بارش بھی ہوئی تھی. ملٹیپل ان پہ عذاب آئے تھے، کیونکہ یہ بہت کبیر جرم ہے اور سخت ناپسند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ہر ینگ بچے بچی، یونیورسٹی گوئنگ بچے بچیوں کو ان آفات سے بچا کے رکھیں، آمین. اور طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ برحق سوائے اس کے، اور نہ تم کم کرو ناپ اور تول. بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں اچھی حالت میں، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب کیسا، جو کہ گھیرنے والا ہوگا. اور اے میری قوم، پورا کرو ناپ اور تول صاف انصاف کے، اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو چیزیں ان کی، اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ناپ ان تول میں کمی کی جاتی ہے تو زمین میں فساد پھیل جاتا ہے. کہ آپ پیسے تو پورے دیتے ہیں مگر اس کے اگینسٹ آپ کو چیز پوری نہیں ملتی. اور شاید یہ تو ہم ڈیلی اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں پاکستان میں، انفارچونیٹلی. باقی ماندہ اللہ کا بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے، اور نہیں میں تم پر کوئی نگہبان. تو حق مال کی قلت چاہے کم لگے مگر اس میں برکت ہوتی ہے، اور ناپاک مال چاہے زیادہ ہو وہ بے برکتہ ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہم جو ہے کم جب ہو جاتا ہے نا مال تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اس چیز کو ہم ناپسند کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹس میں کروڑوں جو ہے اربوں پڑے رہے، چاہے ایک روپیہ بھی ہم استعمال نہ کریں. انہوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، اثر الصلاۃ کا، کیا نماز تمہاری، تأمرو کا حکم دیتی ہے تجھے، ان نترکا کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبدو انہیں جن کی عبادت کرتے ہیں، آباؤنا ہمارے آبا و اجداد. اب آپ دیکھیں ان کی بھی وہی پرابلم تھی، آبا و اجداد کے طریقوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. یا یہ کہ نہ ہم کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں، بے شک تو البتہ تو ہی نہایت بردبار اور سمجھدار ہے. آج بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ نماز کا تانا دیا جاتا ہے، لو جی آپ تو بڑی نمازیں پڑھتی ہیں، آپ تو بڑے پردے کرتی ہیں، اپنی نمازیں اپنے پاس ہی رکھیں. انہوں نے کہا اے میری قوم، کیا دیکھا تم نے اگر ہوں میں ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے دیا ہوں مجھے اپنے پاس سے رزق اچھا، نہیں میں چاہتا کہ میں مخالفت کروں تمہاری طرف اس کے جو میں روکتا ہوں تمہیں جس سے، نہیں میں چاہتا مگر اصلاح جتنی میں استطاعت رکھتا ہوں، اور نہیں توفیق میری مگر ساتھ اللہ کے. اسی پر توکل کیا میں نے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یعنی کہ شعیب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو بینہ کے ساتھ ہوں، یعنی میرے پاس تو دلیلیں ہیں، میرے پاس تو حق اور باطل کو ڈفرینشیٹ کرنے کا طریقہ کار موجود ہے. تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں حلال مال کو چھوڑ کر حرام کی طرف دیکھوں. اور حلال رزق جو ہے وہ آپ کو نیکیوں میں آگے چلانے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. مال کا حلال ہونا بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر نہ ہماری عبادات قبول ہوتی ہیں اور نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اے میری قوم، ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں مخالفت میری، کہ پہنچے تمہیں مانند اس کے جو پہنچا قوم نوح کو، یا قوم ہود کو، یا قوم صالح کو، اور نہیں قوم لوط تم سے کچھ دور. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جن قوموں پر عذاب آیا ان سب کے ریمینز موجود ہیں، ان کو دیکھو اور اپنے لیے سبق سیکھو. وَاسْتَغْفِرُوا اور بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبو توبہ کرو، الیہ طرف اس کے، ان ربی رحیم ودود بے شک میرا رب نہایت رحم کرنے والا ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے. یہاں پر اللہ کا نام ودود آیا ہے، بہت مہربان ہے اور اپنے بندوں سے شدید محبت کرنے والا ہے.
انہوں نے کہا اے شعیب نہیں ہم سمجھ پاتے بہت سا اس میں سے جو تم کہتے ہو، کمیونیکیشن گیپ ہے جی، ہمیں تو آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، اور بے شک ہم البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے اپنے میں بہت کمزور، اور اگر نہ ہوتا قبیلہ تیرا البتہ سنسار کر دیتے ہم تجھے، اور نہیں تو ہم پر کچھ بھی غالب آنے والا۔ تو کیا ہوتا ہے جب انسان کو کمیونیکیشن گیپ کب آتا ہے؟ جب وہ بات کو سننا ہی نہیں چاہتا، اور کون سی بات کو نہیں سننا چاہتا؟ جس میں وہ انٹرسٹ نہیں لیتا۔ جو ہمارے انٹرسٹ کی باتیں ہوتی ہیں ہم انہیں فوراً سنتے ہیں، فوراً آگے پہنچاتے ہیں، فوراً اس کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ چونکہ اس بات میں انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے تھے تو اس لیے وہ مینٹل بلاک کا شکار تھے، اور شعیب علیہ السلام کی تحقیر کر رہے تھے، اور انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ تو کسی خاص ورتھی قبیلے سے تو آپ کا تعلق نہیں ہے، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو مرضی باتیں کرتے رہیں۔ تو شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہم روایات میں آتے کہ ہی واز این ایکسلنٹ اوریٹر، بہت بلیغ گفتگو کرنے والے تھے وہ، ان کی اسپیچ جو تھی بہت افیکٹو اور ایفیشینٹ ہوتی تھی۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا قبیلہ میرا زیادہ زور والا ہے تم پر اللہ سے؟ تو بنا لیا تم نے اسے پیچھے اپنی پشت کے، بے شک میرا رب اسے جو تم عمل کرتے ہو گھیرنے والا ہے۔ یعنی کہ قبیلے کو تو آپ نے آگے رکھا ہے اور اللہ کی بات کو کم امپورٹنس دے رہے ہیں۔ اور اے میری قوم عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، ان قریب تم جان لو گے کون ہے کہ آتا ہے اس پر عذاب، وہ رسوا کرے گا اسے، اور کون ہے اسے وہ جو جھوٹا ہے، اور انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو جب آ گیا فیصلہ ہمارا، نجات دی ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور اس کو جو ایمان لائے تھے، ساتھ اس کے ساتھ رحمت کی اپنی طرف سے، تو پکڑ لیا انہیں جنہوں نے ظلم کیا تھا چنگھاڑ میں، تو انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ زلزلے یا چیخ، یہ دونوں میں سے کہتے ہیں کہ ان پر عذاب آیا تھا۔ اور کہتے ہیں روایات میں بھی یہ آتا ہے کہ مدین کے پہاڑوں پر آج بھی زلزلے کے اثرات موجود ہیں جو اس قوم پر اس وقت آیا تھا، کہ اتنا سیویر زلزلہ تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا، تو آپ امیجن کریں کہ اس کی کیا سیویرٹی ہوگی۔ گویا کہ نہ وہ بسے تھے اس میں، خبردار دوری ہے مدین کے لیے جیسا کہ دور ہوئے سمود، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اپنی آیات کے دلیل واضح کے طرف فرعون اور اس کے سرداروں کے، تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، اور نہ تھا حکم فرعون کا بھلائی والا۔ اور آگے ہوگا اپنی قوم کے دن قیامت کے، پھر وہ لے آئے گا انہیں آگ پر، کتنی بری گھات ہے اور وارد ہونے کی جگہ۔ یہ سارے قصے سنائے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ آپ اور ایمان والے تسلی میں آ جائیں، اور اس کے بعد قیامت تک کے مسلمانوں کو تسلی کرائی جاتی ہے کہ جو بھی غلط راہ پہ چلے گا الٹیمیٹلی اس کو اس کا ریوارڈ دے دیا جائے گا، اچھا یا برا۔ صحیح راہ پہ چلے گا تو اس لیے اچھا انعام ملے گا، ایمان لا کر اپنے آپ کو سیف پاتھ پر لے آئے، ہمارے لیے اس میں یہ لیسن ہے۔ اور وہ پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں لعنت، اور دن قیامت کے بھی کتنا برا ہے انعام جو دیا گیا ہے انہیں۔ یہ کچھ خبریں ہیں بستیوں کی، ہم بیان کرتے ہیں انہیں آپ پر، ان میں سے کچھ قائم ہیں اور کچھ جو ہیں وہ جڑ سے کٹ چکی ہیں، یعنی کہ کچھ ایسی ہیں جن کے ریمینز ابھی موجود ہیں، مگر کچھ جو ہیں وہ نظر ہی نہیں آتی، ختم ہو گئی ہیں۔ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، اور لیکن انہوں نے ظلم کیا تھا اپنے نفسوں پر، تو نہ کام آئے انہیں الہ ان کے جنہیں وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا کچھ بھی، جب آ گیا حکم آپ کے رب کا، اور نہیں انہوں نے زیادہ کیا انہیں سوائے ہلاکت کے۔ تو جھوٹے انسان کو جو ہے وہ اپنا نقصان ہی وہ اٹھاتا ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اور کافر جو ہے وہ جلد ہی مغلوب کر دیا جاتا ہے، چاہے بظاہر جتنا مرضی اس کو لگے کہ میں سہولتوں میں ہوں اور دولتوں میں ہوں، مگر یہ سب چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اخذو پکڑ لیا ربی کا آپ کے رب نے، اذا جب اخذ القرى وهي ظالمۃ، اور جب وہ پکڑا بستیوں کو جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک پکڑنا اس کا دردناک ہے بہت شدید۔ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان کے لیے جو ڈرے عذاب سے آخرت کے، یہ ہے دن جمع کیے جانے کا اس کے لیے لوگ، اور یہ ہے دن حاضری کا، یعنی عبرت وہی لے گا جو آخرت کے عذاب سے ڈرے گا۔ اور خوف جو ہے وہ انسان کی فیکلٹیز کو شارپ آؤٹ کر دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا، جب ہم خوف کی سچویشن میں ہوتے ہیں نا تو وہ کچھ کر جاتے ہیں جو نارمل سچویشن میں نہیں کر رہے ہوتے، ایسا ہوتا ہے۔ تو خوف اسی لیے قرآن میں اسی لیے تو بیلنس کے ساتھ مینشن کیا گیا، امید بھی دلائی گئی ہے اور خوف بھی دلایا گیا۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، اور نہیں وہ مؤخر کر رہے اسے، الا مگر لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، اور مگر ایک مدت کے لیے گنی چنی۔
جس دن وہ آ جائے گی نہ کلام کرے گا کوئی نفس مگر اس کے اذن سے، تو ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت ہوگا، تو رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے تو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں چیخ اور پکار ہوگی اور دھاڑنا ہوگا۔ جہنم میں چیخنے کی آوازیں آئیں گی، شدید آوازیں، اور جہنمی کہتے ہیں کہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو اتنے ہوں گے کہ اس میں کشتیاں چلا دی جائیں۔ اور پھر کیا ہوگا کہ جب آنسو آ آ کے ختم ہو جائیں گے اور اس کی جگہ پھر ان کی آنکھوں سے خون نکلنے لگ جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے عذاب اور ایسے مشکلات سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ زفیر و شہیق کہتے ہیں کہ جب جس طرح گدھے کی آواز آپ نے سنی ہوگی نا، وہ کیا کرتا ہے سانس اندر کو لے جاتا ہے اور پھر ایک آواز نکالتا ہے، تو زفیر اس آواز کو کہتے ہیں۔ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، مگر جو چاہے رب آپ کا، بے شک رب آپ کا کر گزرنے والا ہے اسے جو وہ چاہتا ہے۔ اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے تو وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے اس میں جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، مگر جو چاہے آپ کا رب بخشش ہے نہ ختم ہونے والی، تو جنت ہے فار ایور جنتیوں کے لیے۔ پس نہ ہو آپ شک میں اس سے جس کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، نہیں وہ عبادت کرتے مگر جیسا کہ عبادت کرتے تھے آباء و اجداد ان کے اس سے پہلے، اور بے شک ہم البتہ پورا پورا دینے والے ہیں انہیں حصہ اس کا بغیر کمی کیے، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تو اختلاف کیا گیا اس میں، اگر نہ ہوتی ایک بات جو گزر چکی آپ کے رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک وہ البتہ شک میں ہے اس کی طرف سے بے چین کر دینے والے، اور بے شک ہر ایک کو جب وقت آ جائے گا اس کا البتہ پورا پورا کر کے دیا جائے گا انہیں، گر آپ ان کا اعمال ان کے، بے شک اس سے جو وہ عمل کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب باخبر ہے۔ تو قائم رہیے جیسا کہ حکم دیے گئے ہیں آپ، اور وہ جو بھی توبہ کرے گا آپ کے ساتھ اور نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو، تو بے شک اس سے جو تم عمل کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو چیز ہمارے کرنے اور سیکھنے کی ہے وہ فستقم ہے، یعنی استقامت پر رہنا ہے، قائم رہنا ہے، جیسا حکم دیا ہے اس کو ویسے ہی فلفل کرنا ہے، صراط المستقیم، نو رائٹ اینڈ نو لیفٹ، اسٹریٹ پاتھ۔ تو جو شخص دنیا میں سیدھی راہ پر ہوگا تو قیامت میں بھی سیدھا سیدھا جنت کی طرف ڈائریکٹ کر دیا جائے گا، اور پل صراط پر بھی اس کو استقامت کی ضرورت ہوگی، دنیا میں استقامت پر ہوگا سیدھے راہ پر ہوگا تو پل صراط میں بھی سیدھے سیدھا جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ابن القیم کہتے ہیں ہدایت کا سب سے آخری مرتبہ ہے کہ اللہ قیامت والے دن جنت کے رستے پر اس شخص کو چلا دے گا جو دنیا میں سیدھی راہ پر چلتا ہوگا اور صراط المستقیم کو اپنے لیے پسند بھی کرتا ہوگا۔ اور نہ تم مائل ہو طرف ان کے جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ چھو لے گا تمہیں آگ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، پھر نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ اور قائم کیجئے نماز دونوں کناروں پر دن کے اور کچھ رات میں بھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو، یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے، تو برائی کے بعد نیکی کر لیں گے تو برائی جو ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں کریں گے تو برائیوں سے دور ہونے لگ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیکیاں کرنے کے بعد برائیاں کرتے ہیں ان کی مثال اس سخت ذرہ کی طرح ہے جس نے اس کے گلے کو گھوٹ رکھا ہے، جیسے ہی وہ نیکی کرتا ہے تو وہ ذرہ جو ہے وہ اس کا گلے کے اندر جو ٹائٹن آپ تھی وہ ٹوٹ کے گر جاتی ہے۔ تو جیسے ہی کوئی کوتاہی ہو جائے، کمی ہو جائے اللہ کے حق میں، برائی ہو جائے، فوراً ریئلائز کر لیں اور اس کے اوپر نیکی کر لیں، تو اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دیں گے۔ پھر کیوں نہ ہوئے ان امتوں میں جو تم سے پہلے تھے انجام پر نظر رکھنے والے، جو روکتے فساد سے زمین میں، مگر بہت تھوڑے ان میں سے جنہوں نے نجات دی ہم نے ان میں سے، اور پیچھے لگے وہ جنہوں نے ظلم کیا اس کے جو وہ عیش و آرام دیے گئے تھے جس میں، اور تھے وہ مجرم لوگ۔ یعنی اہل خیر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اہل شر کو برائیوں سے روکنے والے بنے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں بار بار امر بالمعروف کی طرف ہمیں انوائٹ کیا جا رہا ہے نا، اور نہیں ہے رب آپ کا کہ وہ ہلاک کرتے بستیوں کو ظلم سے جبکہ باشندے اس کے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اگر چاہتا رب آپ کا البتہ وہ بنا دیتا لوگوں کو امت ایک ہی، جبکہ وہ اخ- ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرنے والوں میں سے، مگر جس دن رحم کرے گا رب آپ کا، اور اسی لیے اس نے پیدا کیا انہیں، اور پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے، سب کے سب سے۔
اور سب کچھ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بعض خبریں رسولوں کی، وہ جو ہم مضبوط کرتے ہیں ساتھ اس کے آپ کے دل کو، اور آ گیا آپ کے پاس اس میں حق اور نصیحت اور نہاد یاد دہانی ایمان والوں کے لیے۔ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو نہیں ایمان لاتے، عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک ہم اپنی جگہ پر عمل کرنے والے ہیں، اور انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا، طرف اسی کے لوٹایا جاتا ہے معاملات سارے کے سارے، اور عبادت اسی کی کیجئے، توکل اسی پر کیجئے، اور نہیں رب آپ کا غافل اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ سورہ یوسف۔ حضرت عثمان بن عفان فجر کی نماز میں کثرت سے سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور عطا کہتے ہیں، یہ ایک محدث ہیں، کہ جو لوگ غمگین ہوں ان کو اس سورت کو پڑھنا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا تھا، جب آپ پریگننٹ ہیں تو آپ سورہ یوسف کو ریسائٹ کریں، آپ کا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ ایسا ایسا ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا، ہم نے سیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام اس لیے نہیں اترا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا کام کر رہی ہے، کہ دنیاوی خوبصورتی ہمیں چاہیے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا جی سورہ یوسف پڑھو تو آپ کا بچہ جو ہے وہ محسن بنے گا بڑا ہو کے، نہیں، خوبصورت پیدا ہوگا، کیونکہ ہمیں دنیاوی خوبصورتی اچھی بہت لگتی ہے نا، انفارچونیٹلی۔ تو اس لیے اس سورہ کو پڑھنے کا کہا۔ عطا جو کہ ایک محدث ہے، وہ کیوں کہتے ہیں ایسا پڑھیں، کیونکہ جب آپ کسی کا بڑا غم دیکھتے ہیں نا تو اپنا غم جو ہے نا وہ چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے، اور انسان مینٹلی ریلیکس بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس میں بہت خوبصورت قصہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالج کو چیک کرنے کے لیے آئے، کہ دیکھتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں بھی یا نہیں، تو کہا کہ آپ ہمیں بتائیے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو آپ ہمیں کوئی انفارمیشن دیجیے۔ تو پھر اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی اتاری، اور یہ پورا کا پورا واحد ایسا قصہ ہے جو پورا کمپلیٹ جو ہے وہ آپ کو اس سورہ میں ملے گا۔ اور میرا خیال ہے صرف ایک جگہ اور یوسف علیہ السلام کا ایک پاسو ریفرنس آتا ہے، پیچھے ہم نے پڑھ لیا نا، اس کے علاوہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر اور کہیں نہیں ہے، یہاں پر ہی ہے، اور یہ بہترین قصہ ہے۔ اور اس قصے کے اندر ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، دل کرتا ہے کہ ایک ایک آیت کے ایک ایک حرف پہ بندہ رک رک کے اس پہ بات کرے، مگر obviously ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ ہے۔ اللہ نے کبھی ہمیں توفیق دی تو انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کی انڈیپتھ اسٹڈی بھی کریں گے، ایک ایک لفظ کو غور کر کے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں۔ اور قصہ اور جو سٹوری ہوتی ہے اس کے اندر ویسے بھی انسان کا انٹرسٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں اس کے لیے لیسنز بھی بہت ہوتے ہیں۔ اور قصہ کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ایونٹس کا آنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی۔ انا، بے شک ہم نے، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اسے، قرآن، قرآن، اور عربی لعلکم تعقلون، عربی زبان میں تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ عربی میں کیوں نازل کیا؟ کیونکہ عربی ایک وسیع، بلیغ اور فصیح زبان ہے، انسانی جذبات، احساسات، خیالات اور ایموشنز کو بتانے اور اس کے معنی کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے۔ کوئی زبان اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتی جو کیپیسٹی اس زبان میں ہے، عربک لینگویج میں۔ آپ کو پتہ ہے انٹرسٹنگ بات ہے کہ عربی زبان میں 24 آورز کے ہر گھنٹے کے ایک الگ نام ہے۔ آفٹرنون، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، دیٹ از اٹ۔ جبکہ عربی زبان میں ہر ایک گھنٹے کا ایک الگ نام ہے، کل انشاءاللہ وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین قصوں میں سے اس وجہ سے کہ وہی کیا ہم نے طرف آپ کے یہ قرآن، اور بے شک تھے آپ اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں سے، یعنی انبیاء علیہ السلام کو غیب کی خبریں وہی کے تھرو اللہ سے پتہ چلتی ہیں۔ جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، اے ابا جان، بے شک دیکھا میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا میں نے انہیں، وہ میرے لیے سجدہ کر رہے تھے۔ اے میرے بیٹے، نہ تم بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں پر، تو وہ چالے چلیں گے تمہارے لیے ایک چال، بے شک شیطان انسان کے لیے دشمن ہے کھلم کھلا۔ تو باقی بیٹوں کو نہیں بتانا، کیونکہ 2 بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک مدر سے تھے، اور باقی 11 یا 10 آتے ہیں روایات میں وہ دوسرے ماں سے تھے، تو اس لیے وہ تو آپس میں ایک دوسرے کی جو تھے وہ حسد بھی کرتے تھے، اور اس قصے میں آپ کو سبلنگ رائولری کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح چن لے گا تجھے رب تیرا، اور وہ سکھائے گا تجھے حقیقت میں سے باتوں کی،
اور وہ پورا کر کے دے گا اپنی نعمت کو تجھ پر اور آل یعقوب پر، جیسا کہ اس نے پورا کیا تھا اسے تیرے دو باپوں پر اس سے پہلے، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام۔ بے شک رب تیرا بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ تو اچھے خواب سنا اور اس پر خوش ہو گئے، اور ہمیں بھی یہ سکھا دیا گیا کہ برا خواب کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ برا خواب دیکھیں اللہ کی پناہ مانگے، اس کو کسی پر بیان نہ کریں، دعا کریں، ڈائریکشن چینج کریں، رائٹ پہ لیٹے ہوئے تھے تو لیفٹ پہ لیٹ جائیں، اگر ہمت ہو تو اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں، دعا کریں، صدقہ کریں اور پھر سو جائیں۔ تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہ خواب جو ہے برا خواب وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک برڈ کے پنجوں میں کوئی چیز ہوتی ہے، جب آپ اس کو بیان کر دیتے ہیں تو وہ اس کے برڈ کے پنجوں سے نکل جاتا ہے اور پھر وہ واقع بھی ہو جاتا ہے۔ تو برا خواب کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ البتہ تحقیق ہے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے۔ جب انہوں نے کہا بلا شبہ یوسف اور اس کے بھائی زیادہ پیارے ہیں ہمارے والد کو ہم سے، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، بے شک والد ہمارے البتہ بھول میں ہے واضح۔ تو یوسف علیہ السلام، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، بنیامین دوسری مدر سے تھے۔ آج کل کے دور میں بھی سبلنگ رائولری بڑی کامن ہے نا، ہر وقت ہی آپس میں کلاشز رہتے ہیں، بھائیوں بھائیوں کے، بہنوں بھائیوں کے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں۔ تو قتل کر دو یوسف کو یا پھینک دو اس کو کسی زمین میں، خالی ہو جائے گا چہرہ تمہارے والد کا اور تم ہو جاؤ گے اس کے بعد نیک لوگوں میں سے۔ تو حسد جو ہے وہ انسان کو کتنی دور تک گمراہی میں لے جاتی ہے۔ اپنے ہی بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ قتل کر لو یا کہیں دور پھینکاؤ، اور پھر ہم فوراً جو ہے اللہ سے توبہ استغفار کر کے نیک ہو جائیں گے۔ ایک کہنے والے نے کہا انہی میں سے، یعنی کہ بھائیوں میں سے ایک نے کہا نہ قتل کرو یوسف کو اور ڈال دو اسے گہرائی میں کنویں کی، اٹھا لے گا اسے کوئی قافلہ اگر ہو تم کرنے والے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، کیا ہے آپ کو کہ آپ نہیں ہم پر بھروسہ کرتے یوسف کے معاملے میں؟ اللہ کے بے شک ہم اس کے لیے بڑے خیر خواہ ہیں، تو بھیج دیجئے اسے ہمارے ساتھ، کل خوب کھیل کود آئے اور کھا پی آئے، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا بے شک البتہ غمگین کرتا ہے مجھے کہ تم لے جاؤ گے اسے، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا جبکہ تم اس سے غافل ہوگے۔ انہوں نے کہا البتہ اگر کھا جائے انہیں بھیڑیا جبکہ ہم ایک جتھا ہے، بے شک ہم تب البتہ خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب وہ لے گیا اسے تو انہوں نے طے کر لیا کہ وہ ڈالیں گے اسے گہرائی میں کنویں کی، تو وہی کی ہم نے طرف اس کے، البتہ ضرور آگاہ کرے گا انہیں ان کے بارے میں، ان کے بارے میں اس کو جس کو وہ شعور ہی نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تکلیف میں اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے یوسف علیہ السلام، جو کہ بھی ایک ٹینڈر ایج کے بچے تھے، روایت میں آتے 10 ایئرز اور 13 ایئرز، بس اس ایج کے بچے تھے وہ، تو ان کے دل کو ڈھارس بند آئی اور ان سے کہا کہ یہ ایک وقتی آزمائش ہے، آپ اس پر پریشان نہ ہو اور صبر نہ کریں۔ اور وہ آ گئے اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، بی کیئرفل۔ کہنے لگے اے ابا جان، بے شک ہم چلے گئے تھے ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے، اور ہم چھوڑ گئے یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس، تو کھا گیا اس کو بھیڑیا، اور نہیں آپ یقین کرنے والے ہم پر، اور اگرچہ ہوں ہم سچ بولنے والے۔ تو اپنی بات منوانے کے لیے انہوں نے ایک سٹوری بنا کر جھوٹی سنا دی، اور وہ لائے اس کی قمیص پر خون جھوٹا لگا کر، کہا بلکہ اچھا کر دکھایا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے کام کو، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ تو صبر ہی اچھا ہے اور اللہ ہی پر جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ تو صبر جمیل کہتے ہیں تکلیف کے وقت جو ہے پہلی جب آپ بات سنیں اور اس پر صبر کر جائیں اس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے پہلی ہی چوٹ پر صبر جمیل کیا ہے، نہ کوئی شور، نہ کوئی واویلا، نہ کوئی فنگامہ، نہ برا بھلا، صبر کیا انہوں نے۔ اور آیا ایک قافلہ تو انہوں نے بھیجا اپنا پانی لانے والا، تو اس نے ڈال دیا ڈول اپنا، بولا واہ خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے، تو انہوں نے چھپا لیا اسے سامان سمجھ کر، اور اللہ خوب جانتا ہے اس سے جو وہ عمل کر رہے تھے۔ اور انہوں نے بیچ ڈالا اسے قیمت پر بہت تھوڑی، درہموں میں گنے چنے، اور تھے وہ اس سے بے رغبت لوگوں میں سے، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہیرا ہے جس کو وہ بادشاہ کے پاس یا کسی اور کے پاس بیچنے جا رہے ہیں۔
تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ لیسنز ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس لے کر آتے ہیں یا ٹف سچویشنز میں سے گزارتے ہیں، تو یقیناً اللہ نے ایک بڑے سٹیٹس پر ہمیں لے کر آنا ہوتا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے یہ لیسن آ رہا ہے نا کہ وہ بظاہر جب تک آپ اینڈ تک قصہ سنتے رہیں گے تو اینڈ تک وہ ایک ٹربل میں ان کی لائف رہے گی، مگر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ساری نعمتیں ان کی واپس لوٹا دیں گے۔ اور کہاں اس شخص نے جس نے خریدا تھا اسے مصر سے اپنی بیوی کو باعزت کر ٹھکانا اس کا امید ہے کہ وہ نفع دے گا ہمیں یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں تاکہ ہم سکھائیں اسے حقیقت باتوں کی، اور اللہ غالب ہے اپنے کام پر، اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ تو عزیز مصر جو تھا وہ فائنینشیل منسٹر تھا، اس کے گھر میں بڑی بڑی میٹنگز ہوتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو ایسے انوائرمنٹ میں ان کی گرومنگ کروانا چاہتے تھے جو کہ فلسطین کے ایک ریموٹ ایریا اور ایک گاؤں میں پاسبل نہیں تھی، اور وہ بہت ایک انفلوئنشل انسان تھا۔ جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو دیا ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم، اور اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی نور، علم، حکمت، یہ محسنین کے لیے ریوارڈ ہوتی ہے اللہ پاک کا۔ تو پھسلانا چاہا اسے اس عورت نے جو تھا جو اس کے گھر میں تھی، یعنی عزیز مصر کی وائف، اور اس نے اچھی طرح بند کر لیے دروازے، اور وہ کہنے لگی آ جاؤ تم۔ اس نے کہا پناہ اللہ کی، بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے اچھا بنایا ٹھکانہ میرا، بے شک نہیں فلاح پاتے وہ لوگ جو ظالم ہے۔ اور البتہ تحقیق اس عورت نے ارادہ کیا تھا اس کا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا اگر نہ ہوتا کہ وہ دیکھتا ایک دلیل روشن اپنے رب کی طرف سے، تاکہ وہ پھیر دے اس سے برائی کو اور بے حیائی کو، بے شک وہ اپنے بندوں میں سے تھا جو خالص کیے گئے تھے۔ یعنی اخلاص شیطان کے غلبے سے انسان کو روک لیتا ہے۔ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان کے لیے خاص پروٹیکشن اور کیئر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ برہان نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی اس کی طرف مائل ہو سکتا تھا، پاسبلٹی تھی، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکٹ کر لیا، اور وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، ہمیں بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت ہیں، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، اور اس عورت نے پھاڑ دی قمیص اس کی پیچھے سے، اور ان دونوں نے پایا اس کے آقا کو دروازے کے پاس۔ اب کیا ہوا ہے، فوراً چینج ہو گئی، کہنے لگی کیا بدلہ ہوگا اس کا جو ارادہ کرے تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا، مگر یہ کہ وہ قید کیا جائے یا وہ سزا دیا جائے دردناک۔ تو کہاں گئی محبت جو ہے نا سورہ میں ہماری ینگ لوٹ کے لیے بہت سارے لیسنز ہیں، کہ یہ صرف وہ محبتیں جو لسٹ پر بیسڈ ہوتی ہیں، جو صرف دنیاوی غراض و مقاصد پر بیسڈ ہوتی ہیں، جو صرف اپنے فائدے اٹھانے کے لیے بیسڈ ہوتی ہیں، وہ کبھی لانگ لاسٹنگ نہیں چلتی، وہ صرف چند منٹوں کے لیے ہوتی ہے، جب اپنا کام نکل جاتا ہے فوراً چینج۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ فوراً ود ان سیکنڈز اپنے اپنا موقف جو ہے وہ بدل دیا، ایک طرف انہیں اپنے پاس بلا رہی تھی، اور ساتھ ہی پھر جیسے ہی شوہر کو دیکھا تو فوراً ہی چینج کر لیا خود کو۔ کہا اسی نے پھسلانا چاہا میرے نفس سے مجھے، تو گواہی دی ایک عورت نے اس کے گھر میں سے، اگر قمیص اس کی پھاڑی گئی ہے سامنے سے تو وہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر ہے قمیض اس کی پھاڑی گئی پیچھے سے تو وہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ تو جب اس نے دیکھا اس کی قمیض کو پھاڑ دی گئی پیچھے سے تو اس نے کہا بے شک یہ تمہاری چالوں میں سے ہے، بے شک چال تم عورتوں کی بہت بڑی ہے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ عزیز مصر کہہ رہا تھا۔ عزیز مصر نے کہا ہے کہ عورتوں کی چال جو ہے وہ بہت بری اور بڑی ہوتی ہیں۔ یوسف، اے یوسف، آنب درگزر کرو انہادا اس سے، وستغفری اور تو بھی بخشش مانگ لی، ذنبی کی اپنے گناہ کی، انکی کنتی من الخاطئین بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ تو کہا عورتوں نے شہر میں عزیز مصر کی عورت وہ پھسلاتی ہے اپنے غلام کو اپنی طرف، تحقیق وہ اس کے دل میں داخل ہو گیا ہے محبت کی وجہ سے، بے شک البتہ ہم دیکھتی ہیں اسے گمراہی میں کھلم کھلی۔ تو شہر میں کیا ہوا کہ بات جو ہے وہ پھیل گئی،
الزام لگ گیا اور عورت اس بات پر رسپانسبل ٹھہرائی گئی۔ تو جب اس نے سنا مکر ان عورتوں کا تو اس نے بھیجا ان کی طرف دعوت نامہ اور تیار کی ان کے لیے مسندیں اور دی ہر ایک عورت کو ان میں سے ایک چھری، کہنے لگی نکل آؤ ان پر۔ تو جب ان عورتوں نے دیکھا اسے، مرعوب ہو گئی اس سے اور کاٹ لیے انہوں نے اپنے ہاتھ اور کہنے لگی ہاشا للہ، ما ہاذا بشرن، نہیں ہے یہ کوئی انسان، ان ہاذا، نہیں ہے یہ، الا مگر ملک کریم، ایک فرشتہ جو کہ معزز ہے۔ وہ کہنے لگی تو یہ ہے وہ شخص جس پر تم ملامت کرتی ہو مجھے، جس کے بارے میں البتہ تحقیق میں نے پھسلانا چاہا اسے اس کے نفس سے، تو پس وہ بچ نکلا، اور البتہ اگر نہ اس نے کیا جو میں حکم دیتی ہوں تو البتہ میں ضرور اس سے قید کرواؤں گی، اور البتہ وہ ہو جائے گا ذلیل ہونے والوں میں سے۔ تو آپ یہ دیکھیں کدھر گئی محبت اور کہاں گئے محبت کے وعدے جو کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ محبت وہی ہی دیر پا ہوتی ہے جس کے اندر قربانی ہو، جس کے اندر ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہو، جس کے اندر ایک دوسرے کے لیے اس کی عزت کا خیال کیا جائے۔ اس نے کہا اے میرے رب، قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے جو بلاتی ہیں مجھے طرف جس کے، اور اگر نہیں تو پھیرے گا مجھ سے چال ان کی تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے ان کے معاشرے کی طرف ایک پکچر ہمارے ذہن میں امیجنیشن میں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشرہ ہی اس طرح کا تھا جو ڈسٹریکٹڈ تھا، اور اس کے معاشرے کے اندر یہ باتیں کرنا اور ان چیزوں کو ڈسکس کرنا جو ہے وہ پسند کیا جاتا تھا۔ تو دعا قبول کر لی اس کے رب نے، تو اس نے پھیر دی اس سے چال ان عورتوں کی، بے شک وہ وہی ہے خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ تو بندہ مومن ہر آزمائش اور مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ثم بدا، پھر ظاہر ہو گیا، لہم، ان کے لیے، من بعد، بعد اس کے، ما رآو الآیات، جو انہوں نے دیکھی تھی نشانیاں، البتہ وہ ضرور قید کر دیں گے اسے ایک وقت تک۔ تو یوسف علیہ السلام کو جو ہے پتہ تو چل گیا تھا کہ نیچرلی وہ بے گناہ ہے، مگر پھر بھی عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے لیے قید خانے میں جانے کو زیادہ پریفر کیا۔ اور داخل ہوئے ساتھ اس کے قید خانے میں دو جوان، کہا ان میں سے ایک نے بے شک میں دیکھتا ہوں خود کو کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب، اور کہا دوسرے نے بے شک میں دیکھتا ہوں خود کو کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر کے اوپر روٹی، کھاتے ہیں پرندے اس سے، بتاؤ ہمیں تعبیر اس کی۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے محسنین میں سے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جیل میں بھی ان کا کیریکٹر جو ہے وہ ان کے ساتھیوں کو نظر آ گیا ہے۔ تو محسن جو ہے وہ ہر وقت محسن ہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ قرآن کی کلاس میں آئے تو محسن ہو جائے، اور جب ایک ہماری مدد ریفرنس اور اپنی چوائس کو پیچھے رکھتا ہے اور لوگوں کی مدد کو آگے امپورٹنس دیتا ہے۔ اس نے کہا نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا تو تم دونوں دیے جاتے ہو اسے، مگر میں بتا دوں گا تم دونوں کو تعبیر اس کی اس سے پہلے کہ وہ آئے تم دونوں کے پاس، یہ اس میں سے ہے جو سکھایا مجھے میرے رب نے، بے شک میں چھوڑ دیا میں نے دین ان لوگوں کا جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر، اور وہ ساتھ آخرت کے وہ کفر کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایسوسیٹ کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ چونکہ میرے دادا پیغمبر تھے، کیونکہ میرے والد بھی پیغمبر ہیں تو ہم لوگ تو ہیں ہی پیغمبروں کی نسل میں سے، تو اس لیے مجھے یہ سارا کچھ آتا ہے، نہیں، فوراً جو ہے انہوں نے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی دین ہے یہ۔ اور کیا دین کی تبلیغ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، بڑی محبت سے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے یہاں پر تبلیغ کر دی ہے دین کی، اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، توحید کا پیغام دیا ہے۔ میں نے پیروی کی دین کی آباء و اجداد کے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے، نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائیں ساتھ اللہ کے کسی بھی چیز کو، یہ فضل میں سے ہے اللہ کے ہم پر اور لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ توحید کی نعمت جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے ہم سب نے کہ ہم سب کا جب بھی خاتمہ ہو تو ہمارا آخری کلمہ کیا ہو، لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ والی زندگی گزاریں گے تو کلمہ تب بھی آئے گا نا زبان پر۔
اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے، کیا بہت سے رب بہتر ہیں یا اللہ جو ایک ہے زبردست؟ چھوٹی سی بات کر کے اتنا بڑا کانسیپٹ کلیئر کروا دیا یوسف علیہ السلام نے۔ تو ہم بھی اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ حکمت سیکھیں کہ ہم تھوڑے الفاظ میں بڑی بات جو ہے آگے پہنچانے والے بن جائیں۔ نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا مگر چند ناموں کی، نام رکھ لیے تم نے ان کے، اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں اتاری اللہ نے اس کی کوئی دلیل، لیکن حکم مگر اللہ ہی کے لیے اس نے حکم دیا کہ نہ تم عبادت کرو مگر اسی کی، یہ ہے دین درست، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو درست دین کو فالو کرنے میں ہی ہماری نجات ہے، اور میجورٹی اس درست دین کو نہیں جانتی۔ اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے، رہا تم دونوں میں سے ایک تو پس وہ پلائے گا اپنے آقا کو شراب، اور رہا دوسرا تو وہ سولی چڑھایا جائے گا، تو کھائیں گے پرندے اس کے سر۔ فیصلہ کیا گیا معاملے کا، وہ جو جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے۔ یہاں پر یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے جاننا کہ خواب کا علم اور اس کی تعبیر جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے۔ یہ ایک خاص علم ہے جو اللہ پاک اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ علم دیا تھا۔ اس کے علاوہ اسکالرز میں ہم ابن سیرین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو یہ علم دیا تھا کہ وہ خواب جو ہے سنتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے۔ خواب جو ہے وہ اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، تو خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، اور سچے خواب جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو ڈرانے والے اور برے خواب جو ہیں وہ شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ کو بتا دیا گیا کہ برا خواب کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور کہا اسے جس کا اسے یقین تھا کہ بے شک وہ نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے، ذکر کرنا میرا پاس اپنے آقا کے، تو بھلا دیا اسے شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا سے، تو وہ ٹھہرا رہا قید خانے میں چند سال۔ کیونکہ اللہ کا ہی حکم نہیں تھا نا، تو اس لیے انہوں نے کوئی شکوہ بھی نہیں کیا۔ تو یوسف علیہ السلام کی پیشنس، ان کا صبر، ان کا اللہ کے فیصلوں پر توکل جو ہے وہ بے مثال ہے، اور ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ صبر ہے۔ کوئی بے صبری نہیں کی کہ کیوں نہیں بتایا مجھے، کیوں نہیں مجھے باہر نکال رہے، میں تو نہیں بتاؤں گا، میں کیوں بتاؤں۔ ہم تو اس طرح کرتے ہیں نا کہ جب تک آپ میری بات نہیں سنیں گے میں بھی آپ کا جواب نہیں دوں گا۔ کہا بادشاہ نے، اب ایک اور خواب دیکھا ہے بادشاہ نے، بے شک میں دیکھتا ہوں 7 گائیں موٹی کھا رہی ہیں انہیں، 7 دبلی اور 7 بالیاں سرسب اور دوسری خشک۔ اے سردارو جواب دو مجھے میرے خواب کے بارے میں، اگر ہو تم خواب کی تعبیر رکھتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ خواب سچے جو ہیں وہ غیر مسلم بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ پاک جس کو چاہے خواب کے تھرو جو ہے وہ گائیڈنس دیتے ہیں۔ اور خواب کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہم سارے دن میں سوچتے ہیں، کرتے ہیں، جس چیز کی ہم چاہت کرتے ہیں وہ ایز اٹ از ہمیں جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اور کچھ خواب سچے ہوتے ہیں، کچھ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ خواب ویسے ہی ہوتے ہیں، بس خیالات ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور خوابوں کو بہت زیادہ پریشان ہونا، ان کو امپورٹنس دینا اور اس کے لیے اپسیٹ رہنا بھی جا اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس اگر برا سے برا خواب بھی دیکھا ہے تو اس کا جو طریقہ کار بتا دیا آپ کو وہ کریں، اور اللہ پر اس کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ اس کا اچھا ہی پھر اللہ پاک کوئی تعبیر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا پریشان خواب ہے، اور نہیں ہم تعبیر کو خوابوں کی جاننے والے۔ اور کہا اس شخص نے جو نجات پا گیا تھا، یہ کون شخص ہے؟ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں تھا مگر وہ ریلیز ہو گیا تھا وہاں سے، اور اسے یاد آ گیا بات ایک مدت کے کہ میں بتاتا ہوں تمہیں تعبیر اس کی، تو بھیجو مجھے۔ یوسف اے بہت سچے، بتاؤ ہمیں 7 گایوں کے بارے میں، موٹی کھا رہی ہیں انہیں، 7 دبلی اور 7 بالیاں جو سرسبز ہیں اور دوسری خشک، تاکہ میں لوٹوں طرف لوگوں کے، شاید کہ وہ جان لیں۔ اس نے کہا تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال متواتر۔ اب یہاں پر دیکھیں یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم پہلے مجھے قید سے نکلواؤ تو پھر میں جواب دوں گا۔ فوراً جو محسن ہوتا ہے نا وہ ہر سچویشن میں محسن ہوتا ہے، وہ اپنی چوائسز، اپنے انٹرسٹ کو پیچھے رکھتا ہے اور لوگوں کے انٹرسٹ اور ان کی ضروریات کو آگے رکھتا ہے۔ بس جو کاٹ لو تم تو چھوڑ دینا اسے اس کی بالی میں، مگر تھوڑا اس میں سے جو تم کھاؤ۔ پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال جو کہ سخت ہوں گے، کھا جائیں گے جو پہلے رکھا ہے تم نے ان کے لیے، مگر تھوڑا اس میں جو تم محفوظ رکھو گے۔ پھر آئے گا بعد اس کے 1 سال جس میں بارش دیے جائیں گے لوگ، اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم سکھایا تھا، یہ ان کا فیلڈ آف نالج تھا۔
تو انہوں نے کیا کیا، اپنے علم سے سب کو فائدہ پہنچا رہے ہیں وہ، اور سب کی مدد کر رہے ہیں۔ اور کہا بادشاہ نے لاؤ میرے پاس اسے۔ تو جب آیا اس کے پاس پیغام لانے والا، کہا یوسف علیہ السلام نے، بس جاؤ طرف اپنے آقا کے، پھر اس سے پوچھو کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لیے تھے ہاتھ اپنے، بے شک رب میرا ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔ تو جو بادشاہ تھا وہ یوسف علیہ السلام کی قابلیت اور ان کے علم اور ان کے سکلز کو جان گیا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے علم بھی لینے چاہیے، اس میں بھی ہمیں پروگرس کرنی چاہیے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جو، ہم تو بظاہر خوبصورتی کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں نا، جبکہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی جو ہے ان کی قید کا ذریعہ بنی ہے، اور ان کا علم جو ہے وہ ان کی نجات کا ذریعہ بنی ہے۔ تو فزیکل بیوٹی سے زیادہ علم پر فوکس کریں، ظاہری خوبصورتی سے زیادہ نالج کو امپورٹنس دیں ہم سب۔ تو سوچیں پھر، اگر دنیا میں علم اتنا فائدہ دے رہا ہے تو آخرت میں علم نافع کتنا فائدہ دے گا نا انسان کو۔ تو عمر کے کسی بھی حصے میں ہے ہم سب ہر وقت علم سیکھیں، اور باقاعدہ تعلیم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، ایک کے بعد دوسرا کورس، دوسرے کے بعد تیسرا کورس، یہ سیکھ لیا اب یہ سیکھ لیں، یہ امپورٹنٹ ہے اس کو بھی کر لیں، تفسیر سیکھ لیے تو ترجمے کو یاد کر لیں، ترجمہ ہو گیا تو فقہ کی طرف آئیں، اب تجوید امپروو کر لیں، اب تھوڑا سا گرامر کو سیکھیں۔ تو ہر وقت ہم سب کی یہ جستجو ہونی چاہیے کہ ہم علم حاصل کرنے والوں میں سے رہیں۔ کہا بادشاہ نے کیا معاملہ ہے تمہارا، جب تم نے پھسلانا چاہا تھا یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس سے؟ کہنے لگی حاشا اللہ، نہیں جانا ہم نے اس پر کسی بھی برائی کو۔ کہنے لگی عورت عزیز کی، اب ظاہر ہو گیا حق، میں نے پھسلایا تھا تو میں نے اس کو اس کے نفس سے، تو بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے۔ تو اب کیا ہوا ہے، اس نے اپنے گناہ کو ایکسپٹ کر لیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی ہمارے لیے سیکھنے کی ہے کہ جب انسان حق سچ پر ہوتا ہے تو اس کی برات ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور آیت نمبر 50 میں یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ابھی بھی کنسرن تھے کہ میرا جو لوگوں کے اوپر ایک امپریشن تھا وہ کلیریفائی ہوا کہ نہیں۔ اب چونکہ وہ اندر سے سچے تھے اور رائٹ وے میں تھے تو ان کو اس کی پریشانی نہیں تھی، ان کو پتا تھا کہ میں چونکہ سیدھے رستے پر ہوں اور میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ایکسپوز کریں گے ایک دن۔ تو کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کا الزام جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو گیا۔ اب اس میں ہمارے لیے بڑا لیسن ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو، سب کو سمجھائیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو تو بہت عزت دی جاتی ہے، اس کی بڑی رسپیکٹ ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ مردوں کی بھی بہت رسپیکٹ ہے، ان کی بھی عزت ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی کچھ بھی، انہیں کوئی بھی کچھ کہہ دے گا اور وہ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اپنے مردوں کو ہم نے گروم کریں، ایسا ٹرین کریں کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، وہ بھی کسی ایسی خاتون کو انوائٹ نہ کریں جو کہ ان اپروپریٹ ہے اور اخلاق سے گری ہوئی عورت ہے، اور وہ انہیں یوز کرے اور وہ اس کو یوز کرے۔ اپنے مردوں کے اندر یہ چیز ہم سب نے انسٹال کرنی ہے، ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنی عزتوں کی خود حفاظت کریں، اور ایک کتے کی طرح دھو ملاتے ہوئے عورتوں کے پیچھے نہ جائیں پلیز، بہت ڈسرسپیکٹ ہے یہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو ہم سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا، بہترین صف پہ پیدا کیا۔ تو جب ہمارے اندر کوئی ٹیلنٹ ہوگا، ایک ایج آئے گی، وقت آئے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ تو یہ ایک پرائم ایج ہوتی ہے بچوں کی جس میں وہ اپنی ساری انرجیز، لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے ضائع کر رہی ہوتی ہیں، لڑکے لڑکیوں کے پیچھے ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو، اب بچوں کو گروم کریں اور ان سے کہیں کہ آپ تو بیسٹ آف دا کریشن ہے۔ کیا اچھا لگے گا کہ آگے آگے لڑکیاں جا رہی ہیں اور آپ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں؟ یہ ڈزنٹ سوٹ یو، ٹھیک ہے۔ ذالکہ، یہ یا علامہ، یہ تاکہ وہ جان لیں انی، بے شک میں لم نہیں، اخن ہوں، خیانت کی تھی میں نے، بالغیبی، غائبانہ طور پر، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں وہ راہ ہدایت دکھاتے، کئی دل خائنین، کن کو، جو خیانت کرتے ہیں اور جو مکر کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خیانت کرنے والا اور مکر و فریب کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن اور اللہ کی ہدایت نہیں ملتی، اور یہ ایک کبیرہ گناہ بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔